ट्रेड ना करो क्रिप्टो में, इन्वेस्टमेंट ना करो। क्यों? तुम्हारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। दिसंबर 2017 में जो बिटकॉइन था एक, वो $19,700 का था, और दिसंबर 2018 में ये $3,200 का था, यानी 84% ड्रॉप हुआ है एक साल में। हम तो अभी ये कह रहे हैं कि ये चीज़ तो देखने वाली है ना, अभी तो हम तो एक प्रिंसिपली बात कर रहे हैं कि अगर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो तो ज़ाहिर बात है फिर वो चूहे के साथ मुशाबत हो जाती है। एक है विद इन क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अब स्पॉट ट्रेडिंग है या फ्यूचर ट्रेडिंग है। अब मुझे जहाँ तक लगता है फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसके अंदर आपको पता है कि वो मार्केट के अंदर ही लगाना होता है पैसा, और वो ऊपर गया तो आपका हो गया, ना गया तो वो हम स्टॉक में करेंगे उसको। लेकिन क्रिप्टो के अंदर भी ये है, तो ये इसको आप कैसे, एक P2P भी होती है, तो उसके अंदर भी हम देख लें कि इसमें से थोड़ी जायज़ सूरत कौन सी हो सकती है या नाजायज़ सूरत कौन सी हो सकती है। वो तो देखें ना, स्कैम कॉल सेंटर्स हैं हमारे यहाँ। जी जी, लोगों के वॉलेट से पैसे निकलवा रहे हैं झूठी कालें करके। जी जी जी, मतलब स्टेट उनको देख रही है, वो को भत्ता वगैरह देते होंगे, इसलिए तो चल रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट जाता है उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन भी होती है कि हम उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन इस सूरत में हमने इस्लामिकली पहले चीज़ को देखना है कि शरई तौर के ऊपर हम वो ऐड रन कर सकते हैं, हम क्या एफिलिएट मार्केटिंग करके उसके साथ स्पॉन्सर कोई कर सकते हैं। एक दफ़ा मैंने इसी नज़र से मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से सुनने में आया कि जी उनके ऐड चल रहे हैं। मैंने उनका चैनल खोला, सही, और यकीन माने कि जब वो शुरू हुआ तो वहाँ वो औरतें डांस कर रही थी। एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जैसे नेस्डैक है। अब कोई बंदा है कोई वहाँ पर जाकर, या वैसे यहाँ पर भी फ़र्ज़ करें उसने पेप्सिको के अंदर उसके शेयर्स के ऊपर लगा दिया, अब उसकी तो जड़ें कहीं और पर हैं। हम तो ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पेज पेनी सेव इज़राइल, अब उसके पीछे पता नहीं कौन बैठा है। तो ऐसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना ठीक है? तो मुसलमानों के साथ एटवार है, हरबी का मतलब जो हालत जंग में, उसको सर्विसेज देना जायज़ नहीं है, ठीक है, उसकी आप बात कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद रैशनल रिफ्लेक्शंस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, दौरे हाज़िर के अंदर जहाँ पर हर फील्ड में बहुत तब्दीलियाँ पिछले अदवार के मुताबिक हो चुकी हैं, अगर हम उस एतबार से देखें तो हमारे रहन सहन के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। इसी तरह से हमारे लेन देन के अंदर भी बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, और ऐसे मैकेनिज़्म बदल चुके हैं जो कि पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर हम सन 2000 के बाद की एक पहली दिहाई को देखें तो एक रिसेशन आप सबको याद होगा कि पूरी दुनिया में मार्केट में, ख़ुसूसन मगरबी अमरीकी मार्केट में आया था। उसके बाद ये चीज़ कुछ लोगों ने या फिर एक शख्स ने ये सोची कि कोई ऐसी पेमेंट मेथड्स होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट से रेगुलेटेड ना हो, और उसके साथ वो जो लोग उसको बाय करें उन पेमेंट मेथड्स को या उन चीज़ों को जिसके ज़रिए से पेमेंट्स की जाएंगी, वो उसके अंदर खुद मुख्तार हों, वो उसके अंदर किसी के पाबंद ना हो, और उसके ऊपर किसी किस्म की कदगने ना लगी हों जिसकी वजह से उनके ऊपर ये रिसेशन और इन चीज़ों का इफेक्ट ना हो। इस तमाम चीज़ों के नतीजे में क्रिप्टो करेंसी वजूद में आई। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं उसकी कई टाइप्स हैं, उसकी कई कॉइन्स हैं। बिटकॉइन आप जानते हैं, इथेरियम को आप जानते हैं, डॉज कॉइन को जानते हैं, और भी बहुत इकसाम है। ये तो बहुत ज़्यादा जो फेमस है यहाँ पर उनके मैंने नाम लिए। लेकिन इसी के साथ साथ इसकी कई प्रोज एंड कॉन्स है जो कि हमें शरई तौर के ऊपर भी देखना चाहिए, और इसके साथ साथ बहुत सी टाइप्स इसकी ट्रेडिंग की भी हैं जिसको हमें एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। हम देखें कि उसके अंदर कौन सी जायज़ सूरतें हैं, कौन सी नाजायज़ है। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में हमने दावत दी जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि ये वो दौर चल रहा है जिसमें शायद अभी तो कुछ लोग बचे होंगे, आने वाले वक्त में शायद ज़्यादातर लोग नहीं बच पाएंगे इन चीज़ों से जिनका अभी मैंने जिक्र किया। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि क्रिप्टो, अब वॉलेट तो खैर मेरा भी है बात यह है हर एक का होगा, वॉलेट रखने में तो कोई मेरे ख्याल हर्ज नहीं है, लेकिन इसके अगली जो सूरतें हैं, एक तो क्रिप्टो करेंसी, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ कॉइन्स, और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ उसकी लेन देन के मामलात, उसकी भी कुछ टाइप्स हैं, हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोगों की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरू में इतना बता दें कि क्रिप्टो करेंसी किस बला का नाम है, इसके जो कॉइन्स होती हैं ये क्या होती हैं, माइनिंग क्या होती है, ये वो चीज़ें, ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, बेसिकली तो दुनिया का जो निज़ाम था वो रियल करेंसी के ऊपर चल रहा था। रियल करेंसी में पहले तो बार्टर सिस्टम था, चीज़ों का तबादला किया जाता था, चावल के बदले में गंदम, गंदम के बदले में चावल जी। फिर उसके बाद जो है वो सोना चांदी बतौर करेंसी इस्तेमाल होने लगे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी दीनार था जो कि रोमन एम्पायर का सिक्का था, ये सोने का था,
اور پرشین امپائر کا جو سکہ تھا وہ چاندی کا تھا، وہ درہم کہلاتا تھا، تو درہم اور دینار استعمال ہوتے تھے. ٹھیک. آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ ڈالر یا یورو وغیرہ کا استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرے جو امپائرز ہیں، اب تو امپائرز ختم ہو گئے، اب تو نیشن اسٹیٹس ہیں، تو ان کی کرنسی استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ یہاں چلتے رہے. ایون کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ بھی ایک وقت آیا کہ اپنی کرنسی ہم جو ہے وہ بنائیں، اور ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ اونٹ کی کھال جو ہے نا اس کے سکے بناتے ہیں. اچھا. تو پھر اس کے بعد جب شورا تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہاں ڈبیٹ ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی، تو کسی نے کہا کہ جی پھر اونٹ جو ہے نا سواری کو نہیں ملیں گے اگر آپ نے اس کو کرنسی بنا دیا. تو پھر اس سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر رک گئے. ساتھ میں لیدر میں فرق کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لیدر ہے؟ اونٹ کا لیدر ہے یا بکری کا ہے؟ یا اس میں بھی فرق مشکل ہو جاتا ہے. اس میں فرق مشکل ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس وقت کے حساب سے یہ ایک تجویز سامنے آئی. تو اس کا مطلب یہ کہ کرنسی جو ہے نا وہ کسی ویلیویبل چیز کی ہو سکتی ہے. تو ریئل کرنسی کے اوپر دنیا چلتی رہی، پھر اس کے بعد پیپر کرنسی آ گئی. شروع میں جب پیپر کرنسی آئی تھی، جسے ہم کرنسی نوٹ کہتے ہیں، تو اس کے بیک پہ گولڈ اینڈ سلور ہوتا تھا، یعنی اس کے ریزرو اسٹیٹس کے پاس ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اتنی وہ کرنسی جو ہے وہ جاری کرتی تھی جتنے ان کے پاس گولڈ اینڈ سلور میں. ابھی بھی اگر ہم اپنے والیٹ سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کے دیکھیں، کوئی بھی نوٹ، تو اس کے اوپر لکھا ہوگا مثال کے طور پہ 1000 روپے کے نوٹ کے اوپر کہ حامل حاضہ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اند طلب 1000 روپیہ ادا کرے گا. صحیح. حامل حاضہ مطلب جس کے پاس یہ نوٹ ہے، اگر وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جائے تو اسٹیٹ بینک اس کو 1000 دے گا. کیا دے گا؟ اب سوال یہی بتا نا کہ 1000 روپے کا نوٹ تو اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ 1000 روپے اسٹیٹ بینک اس کو دینے کا پابند ہے اگر اس کے پاس. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ رسید ہے. وہ 1000 روپے کا سونا تھا جو اسٹیٹ بینک نے دینا تھا، لیکن اب اسٹیٹ بینک یا اسٹیٹس کے پاس وہ سونا نہیں ہے. امریکہ میں بھی یہ چلتا رہا. پھر ایک وقت آیا اسٹیٹس نے جو ہے وہ ایک ریشو کے اعتبار سے، یعنی آپ کہہ لیں جتنی کرنسی چھاپتے تھے تو اس کا 10واں حصہ، ٹھیک ہے، وہ چلیں جی گولڈ ہم نے رکھا ہوا ہے. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا نا، اس کا لنک ہی بالکل ختم ہو گیا. خود اس نے ایک ریئل کرنسی کی جو ہے وہ صورتحال اختیار کر لی. اس کو فیٹ کرنسی کہتے ہیں بیسیکلی، حقیقی کرنسی نہیں. اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ حقیقی کرنسی اس کو کیوں نہیں کہا جا سکتا، پیپر کرنسی کو. اب ہم تیسرا جو ہے ڈیجیٹل کرنسی کے دور میں داخل ہو گئے. بالکل، یہ اب تیسرا مرحلہ ہے ہمارا. کرپٹو کی بات ہو رہی ہے، بٹ کائن کی بات ہو رہی ہے، اس قسم کی. اور پھر ویسے بھی جو ہم ٹرانزیکشن عموماً کر رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل ایپ سے یا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے، تو وہ سب بھی تقریباً ڈیجیٹل پہ دنیا جا رہی ہے. یورپ تو بہت حد تک چلا گیا ہے، مطلب اب پیپر کرنسی بھی کوئی ہاتھ میں نہیں رکھتا. لوگوں کو آسان رکھتا ہے کہ یہ کارڈ ہمارے والیٹ میں ہے، بس اس کے ذریعے کنوینئنٹ زیادہ. ہاں، کنوینئنٹ زیادہ ہے. تو وہ 1 لاکھ روپے کے نوٹ اٹھا کے لے کے جانا آسان کام نہیں ہے، سیدھی سی بات. تو یہ بات درست ہے. اب اس میں چلیں پیپر کرنسی میں پھر کم از کم پیپر تھا جس کو مطلب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جاری کر رہا تھا. اب اس کے بعد تو آپ نے وہ چیز بھی اڑا دی. یعنی پیپر کرنسی کم از کم سینٹرلائز تھی، اسٹیٹ کے انڈر تھی نا، تو سینٹرلائز تھی. اب یہاں پہ کرپٹو کا معاملہ کیا ہے، یہ ڈیجیٹل کرنسی کا، کہ اب جیسے بٹ کوائن ہے 21 ملین غالباً اس کا ہے کہ جی آپ اس سے زیادہ، ہاں اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں کر سکتے نا. اور دوسرا یہ کہ اس میں سینٹرلائزیشن نہیں ہے، ڈی سینٹرلائز ہے. بلاک چین ہے، مطلب ہزاروں کمپیوٹرز کہہ لیں، وہ آپس میں ایک نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جس کو وہ مائننگ کہتے ہیں. مطلب کچھ پرابلمز ہیں جن کو وہ سالو کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ پھر وہ بٹ کوائن جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو ان کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے. پیپر کرنسی کا کم از کم مطلب پیپر کی صورت میں کوئی فزیکل اس کا وجود تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اصل سوال ہے، ہم تو اسلامک پرسپیکٹو میں اس کا جائزہ لے رہے ہیں نا ایک کرنسی کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں کرنسی کسے کہتے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے. تو عیافی جو ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو، یہ بیسیکلی اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے حوالے سے جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے ایک بحرین کے اندر ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کے علماء ہیں، کوئی تقریباً 40 سال سے کام کر رہی ہے. صحیح. تو وہ تقریباً ہر مسئلے کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک والیوم پبلش کر دیتے ہیں، سائزیبل والیوم. وہ انگریزی میں بھی ان کے عیافی کے سٹینڈرز کہلاتے ہیں، وہ عربی میں ان کو المعایر الشریعہ کہتے ہیں،
اور انگریزی میں ایبریویشن ہے IAFI جو ہے ٹھیک اسٹینڈرڈس کے لیے. تو انہوں نے کرنسی کے اوپر بھی والیوم پبلش کیا. تو کرنسی کے بارے میں جو ہے نا فقہا کے جب ہم خلاصہ نکالیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کم از کم 5 سے 6 اگر چیزیں موجود ہوں، خصائص ہوں، آپ کہہ لیں شرائط ہوں، ہاں شرائط ہوں، تو پھر ہم اس کو کرنسی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ میڈیم آف ایکسچینج ہو. اچھا ٹھیک ہے، مطلب میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ جیسے اب روپیہ ہے، ڈالر ہے، میڈیم آف ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پیش کریں اور اگلا آپ کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں پروڈکٹ دے دے، مبی دے دے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایک کر کے ذرا اس کو دیکھتے بھی جاتے ہیں. صحیح. کہ جو روپیہ ہے، جو ڈالر ہے، اب جیسے یہاں پہ اگر آپ ڈالر کسی کے پاس، عام دکاندار کے پاس لے کے جائیں گے تو اس کے لیے وہ میڈیم آف ایکسچینج نہیں ہے، وہ واپس کر دے گا کہ بھائی ریال ڈالر مجھے نہ دو، مجھے پاکستانی روپیہ دو. امریکہ میں چلے جائیں گے تو وہاں پاکستانی روپیہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا، الا یہ کہ جس کا فارن وہ کرنسی کا کام ایکسچینج کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی چلتی تب ہے جب وہ میڈیم آف ایکسچینج بنے. جب تک وہ میڈیم ایکسچینج نہیں بنتی تو وہاں وہ چلتی نہیں. ٹھیک. تو اس کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیم ایکسچینج ہونی چاہیے. اب جو کرپٹو ہے نا وہ ایک مخصوص حد تک، مطلب اب ظاہری بات ہے آپ دکاندار کو جا کے دیں گے، ٹھیک ہے، ایون آپ پیکیجز مال پہ چلے جائیں، ایپل اسٹار پہ چلے جائیں، جی میں نے کرپٹو میں پیمنٹ کرنی ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی رہنے دو، آپ کہیں اور سے بہت اسپیسیفک لوگوں تک محدود ہے. ہاں. دوسرا یہ ہے کہ یونٹ آف اکاؤنٹ ہو. یونٹ آف اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہم کوٹیشن لیتے ہیں. اچھا. کسی سے نا ہم نے کوئی چیز منگوانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خبیب بھائی سے ہم نے مائکس لینے ہیں تو وہ ہمیں ایک کوٹیشن دیں گے نا. وہ کوٹیشن PKR میں ہوگی، یا چلیں آپ انٹرنیشنلی لے رہے ہیں تو وہ یورو میں ہوگی، ڈالرز کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی یونٹ آف اکاؤنٹ ہو. صحیح. یعنی مطلب اس کے اندر جو ہے وہ کوٹیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوں. یہ تو کرپٹو میں دے سکتے ہیں. ہاں کرپٹو میں دے سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں جیسے اس میں یونٹ آف اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ 10 روپے کا نوٹ ہے، 50 کا ہے، 100 کا ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، 5000 کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا، مطلب پے ایبل اس کو بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی 5000 کا نوٹ ہی اب جس کو آپ نے 3000 پیمنٹ کرنی ہے تو کیسے کریں گے. یونٹ آف اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے، کہ وہ ڈویژن، اس کی ڈویژن ہو سکتی ہو. جب اس کی ڈویژن ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی ویلیو سٹور کرتی ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کی ویلیو میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے نا تو پھر اس کو کرنسی نہیں مانا جاتا. بہت زیادہ فلکچویشن بہت زیادہ نہ ہو، مائنر ہو سکتی ہے، زیادہ نہ ہو، بہت زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اگرچہ پیپر کرنسی میں بھی دیکھیں جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو پھر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. جیسے 9/11 کا جب واقعہ ہوا افغانستان میں تو وہ بوریاں بھر کے لے کے جاتے تھے ٹماٹر خریدنے کے لیے. آج کل ایران کا مسئلہ ہے تو لوگ ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں، بڑی سستی ہیں. پتہ نہیں میرے خیال میں 8000 روپے میں کوئی کروڑ روپے ان کا آ جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واحد کرنسی ہے پاکستان سے جو نیچے نہیں تو سب ہم سے نیچے، ہم سب سے نیچے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ویلیو اپنی جو ہے نا وہ سٹور کرے کرنسی جو ہے، کیونکہ اگر ویلیو سٹور نہیں کرے گی تو پھر ظاہری بات ہے آپ بوریاں بھر کے لے کے جائیں 2 کلو ٹماٹر خریدنے کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے نا، ممکن. اچھا، اس میں جو USDTs ہوتے ہیں ان کی تو کرنسی وہ جو ویلیو کا پیک ہوتی ہے نا. ہاں. USDT تو انہوں نے کہا ڈالر کے ریٹ کے ساتھ چلے گا، تو اس کی ویلیو تو پیک ہے. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کے بارے میں نا ابھی میں نے، خیر یہ تو اب ہمارے جو ناظرین ہیں اگر اس کو دیکھ لیں، مطلب کراس ویریفائی کر لیں. میں نے چیٹ GPT سے یہ سوال کیا، ٹھیک ہے، کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی ویلیو میں کتنی فلکچویشن ہوتی ہے، پچھلے کچھ ڈیٹا مجھے نکال کے دو. تو اس نے مجھے جو نکال کے دیا بٹ کوائن کا ڈیٹا. اس نے کہا دسمبر 2017 میں جو بٹ کوائن تھا ایک، وہ $19,700 کا تھا. ٹھیک ہے. اور دسمبر 2018 میں یہ $3,200 کا تھا. یعنی 84% ڈراپ ہوا ہے، ڈراپ ہو گیا ایک سال میں. 84% بہت زیادہ ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے کہا نہیں مجھے اور بھی ڈیٹا چاہیے، کہ ایک دفعہ ہو گیا یہ نہیں. پھر اس نے کہا آپ نومبر 2021 میں آ جاؤ. نومبر 2021 میں ایک جو بٹ کوائن تھا $69,000 کا تھا، اور نومبر 2022 میں $16,000 کا تھا. اچھا، یعنی 77% کریش کر گیا تھا. ہاں 77%. میں نے کہا اس کے بعد کہتا پھر 2025، مطلب جو اس نے ریسنٹ دیا، اس نے کہا 2025 میں ہائیسٹ جو ہے اس نے جو ٹچ کیا ہے، ایک بٹ کوائن نے
$1,25,000 125K, ठीक है. और फिर अभी करंटली जो उसने मुझे बताया, ये कोई तकरीबन 1 आध महीने पहले की बात है, तो उसने कहा अभी कोई 70,000 के राउंड अबाउट चल रहा है. तो ये भी तकरीबन कोई 50% जो है ना वो गिर गया है. ठीक है. तो उसका कहना ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है. हाँ ज़्यादा है. ये सिर्फ बिटकॉइन में, बिटकॉइन की बात सही सर, बिटकॉइन. बाकी का मैंने उससे नहीं पूछा. ठीक है. तो खैर कहने का मकसद ये है कि हम तो अभी ये कह रहे हैं कि ये चीज़ तो देखने वाली है ना, अभी तो हम तो एक प्रिंसिपली बात कर रहे हैं कि अगर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो तो ज़ाहिर बात है फिर वो चूहे के साथ मुशाबत हो जाती है कि वो अपनी वैल्यू स्टोर नहीं ना कर रहा. फिर एक और चीज़ है, जर्नल जो है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, यानी लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हो, ज़ाहिर बात है तभी करेंसी बनेगी जब लोग एक्सेप्ट करेंगे. अब जैसे हमारे यहाँ वो स्टेट बैंक ने 75 का नोट निकाला, आपको एक्सेप्ट नहीं लेता, अब भी कोई नहीं लेता. किसी के पास लेके जाए दुकानदार को कहता मैं नहीं लेना, सिर्फ बैंक ले लेता है. बैंक ले चले. तो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, ये नहीं होगी तो वो करेंसी नहीं बनेगी ना. मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिकल हैं, समझ में आती हैं. फिर एक अहम चीज़ ये है कि स्टेट रिकग्निशन, ठीक, स्टेट उसको रिकग्नाइज करे. पहले तो ये मामला था कि हमारे यहाँ स्टेट ने इसको इलीगल करार दिया था. अब पता नहीं लेटेस्ट इसमें क्या सूरत हाल है. पाकिस्तान में थोड़ी तब्दीली आ रही है इसमें, आ रही है, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं. ठीक है जी. तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर हम चीज़ें अपने सामने रखें तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि अभी जो क्रिप्टो है ना ये लैग कर रही है, अभी लैग कर रही है. सही. करेंसी होना जो है ना ये क्वालिफाई नहीं कर पा रही. सबसे बड़ा मसला तो मुझे ये लग रहा है कि आम बंदे तक इसकी नहीं है, कि स्पेसिफिक लोग हैं जिन तक ये महदूद है. वो उसके अंदर आम दुकानदार को तो आप नहीं क्रिप्टो दे सकते, नहीं दे सकते, ना ही वो ले सकता है, ना आप उसमें प्राइस कोट कर सकते. हाँ, बिल्कुल. एक्सेप्टेबिलिटी इसकी नहीं है. बाकी ये भी एक मसला है बड़ा कि ज़्यादातर अभी जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है या इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर आपको पता है कि जो हमारे यहाँ ये डार्क वेब और ये जो आप कहते हैं कि जी ये अंडरवर्ल्ड की जो पूरी दुनिया है तो वहाँ असल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. जैसे कहते हैं कि ब्लैक मनी का जो एक बिजनेस होता है काले धन का, उसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल है. नारकोटिक्स वगैरह के अंदर इसकी पेमेंट होती है आने जाने की, वही चीज़ है. बिल्कुल सही. तो ये सारी चीज़ें इसको मुश्तबह बनाती हैं. सही. तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि फ़िलहाल समझ में यही बात आती है कि जब तक इसको स्टेट लेवल पे रिकग्निशन नहीं मिलती, ठीक है, अगर तो कोई स्टेट उसको रिकग्नाइज़ कर देती है तो ज़ाहिर बात है फिर तो आप कानून की वजह से मजबूर हो ना, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, मतलब वो चलेगी. बाकी ये है कि नोट आप पुराना नोट हुआ वापस कर देते हो. जैसे 75 की नोट की बात हमने की तो कोई बंदा कह सकता है कि जी मैंने इसमें नहीं लेनी पेमेंट, मुझे तो PKR में दो, तो वो ठीक है. अच्छा, जो बिटकॉइन का या क्रिप्टो का एज अ होल जो आइडिया था बनाने का, वो तो था ही कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट ना करें, ये आज़ाद करेंसी हो. वो तो यही आइडिया था ना, ताकि वो जो गवर्नमेंट खेलती है करेंसी से या उसकी वैल्यू से तो वो इसको ना कर पाए. तो इसका तो आइडिया ही इसके मुखालिफ था कि सेंट्रलाइज ना हो, इसके पीछे कोई बॉडी ऐसी ना हो जो इसको मैनिपुलेट कर सके. हालांकि अभी भी मैनिपुलेट तो हो सकता है, हमें पता नहीं इसके पीछे कौन है. जो इसका फाउंडर था सतोशी, उसका भी कोई पता नहीं कि वो कौन बंदा है. तो बहरहाल ये है कि इसका आइडिया मेरा ख्याल है इस चीज़ से वैसे ही अपोजिट है. और इसके अंदर काला पैसा और काला धन जो है, टैक्स एवेजन इसके अंदर होती है. आपकी वो चीज़ें भी यही है कि रियल करेंसी से हमें दूर नहीं जाना चाहिए. बात वो वाली आपकी ठीक है शुरू में जो आपने की है ना कि चीज़ें चल जाएंगी, हमारे इख्तलाफ करने से कुछ नहीं होगा. वही बात है, हिंदुस्तान के किसी आलिम से जो है वो पूछा किसी साहिब ने कि जी नोट के ऊपर, इंडियन रुपए के ऊपर अगर गांधी जी की तस्वीर हो और वो जेब में हो तो नमाज हो जाएगी. सो उन्होंने कहा भाई बात ये, फतवा तो मैं दे दूंगा, फतवा नहीं चलेगा, नोट चल जाएगा. ठीक है. तो जो बात है कि फ्यूचर है डिजिटल करेंसी का ही, डिजिटल दौर का ही, और फ्यूचर में शायद ये क्रिप्टो चल जाए और ये सारी करेंसी चल जाए. हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि है ये हकीकत से ना दूर. जिस तरह पेपर करेंसी जो है ना वो चूँकि रियल करेंसी के ऊपर बेस नहीं कर रही थी और उसने 2008 का एक फाइनेंशियल बबल हमें दिखाया अमेरिका जैसी बड़ी जॉइंट इकानमी के अंदर, जिससे पूरी दुनिया फिर मुतासिर होती है. जब अमेरिका हिलता है तो पूरी दुनिया हिलती है, जारी बात है. IMF, वर्ल्ड बैंक सारे वहाँ बैठे. तो वो ये मसाइल फिर आएंगे जिस तरह से ये क्रैश करती है ना. आप ये हमने अभी जैसे कुछ मिसालें दी हैं, उससे जो है ना वो मसाइल फिर पैदा होंगे, क्योंकि जितना हम हकीकत से दूर जाएंगे हम अपने मसाइल बढ़ाएंगे. अब जो एक ये भी बात है कि जैसे आपने कहा कि ये जो पेपर करेंसी है, चलो रसीद तो है ना हमारे पास कि ये है. अब ये जो ये होती है क्रिप्टो बिटकॉइंस, ये है 64 डिजिट का एक कोड.
یہ کوڈ آپ کی کرنسی ہے, کوڈ ہوگا تو ہے, نہیں تو ہے, نہیں ہے تو پھر فارغ اب ہے. کسی سے میں نے سوال کیا نا, میں نے کہا اگر انٹرنیٹ چلا جائے ہاں تو ختم, تو پھر کس کا کیا؟ ختم. پیپر کا تو چلو وجود ہے, جی جی جی. اگر انٹرنیٹ شارک نے ایک چکی مارنی ہاں ہے وہ سارا شارک کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کام اس نے تمام ہو تارے جائے. کاٹ دی تو ختم. اس میں ان میں پھر سب سے بہتر تو پھر گولڈ اور سلور ہوا نا, سب سے سب سے بہتر تو پھر وہ ہوا. ہمیں اس کی طرف جانا تھا, یہ کم از کم گولڈ اینڈ سلور بیک پیپر کرنسی چلو آپ رکھ لو, یا چلو کرپٹو کے پیچھے بھی اگر جیسے کہتے ہیں ایسڈ بیک کرنسی, تو ایسڈ بیک اگر ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. صحیح صحیح کہ چلے وہ نمبر کے پیچھے جو ہے نا وہ ایسڈ پڑا ہوا ہے, صحیح صحیح, ریئل ایسڈ موجود. اچھا اب اس میں ایک تو ہو گیا کہ ہم نے کرپٹو کو دیکھ لیا ایز اے کرنسی, یہ کس اس کی نوعیت کیا ہے. اب اس کے اندر فوریکس ٹریڈنگ کا ایک سوال بھی آتا ہے کہ اس کی جو ہم نے اب ٹریڈنگ کرنی ہے اس کی کچھ ٹائپس بھی ہیں, کہ کرپٹو کس طرح سے ایکسچینج ہو سکتا ہے, اس کا یوز کہاں کہاں کس طرح سے ہو سکتا ہے, اس میں کچھ ممنوع چیزیں بھی ہوں گی, کچھ اس کے اندر الاؤڈ بھی ہو سکتی ہیں, تو اس کے بارے میں بھی آپ ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیں اس کو ہمارے ہاں دین میں نا بیع الصرف کہتے ہیں. بیع الصرف کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی ایکسچینج کا کام کرنا, ٹھیک, کرنسی کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی, انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جی میں دینار میں اونٹ خریدتا ہوں اور درہم میں پیمنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور درہم میں جو ہے وہ اونٹ خریدتا ہوں اور دینار میں پیمنٹ کرتا ہوں. صحیح. تو آپ علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ہے کہ اسی وقت ہو, مطلب اسی دن میں یہ کر لو, ٹھیک ٹھیک, اس کو ادھار پہ نہ لے کے جاؤ. صحیح صحیح. تو کرنسی ایکسچینج کا کام جو ہے وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ڈالر کو یورو کے عوض کریں, یورو کو PKR کے عوض کریں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فارکس ٹریڈنگ کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جس نے ایک ایکسچینج بنایا ہوا ہے, ٹھیک, کرنسی ایکسچینج بنایا ہوا ہے, وہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چلیں اس میں کوئی ڈفرینس بھی اپنے لیے رکھتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر کرنسی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے تو پھر اس میں آپ ڈفرینس بھی رکھ سکتے ہو, لیکن وہ مارکیٹ پرائس کے مطابق رکھیں کہ بلیک کر کے رکھ لیں. ایسے ہی ایسی مارکیٹ, مطلب اگر ڈالر ابھی چل رہا ہے مارکیٹ میں ہمارا 280 کا فار ایگزامپل, اب آپ وہ ایجنٹ کے پاس جائیں, وہ کہیں میں تو 300 جو ہے آپ کو اس سے لوں گا اگر آپ کو بیچنا ہے میں نے, اور اگر آپ سے لینا ہے تو میں 270 کا لوں گا, تو یہ والا تو مارکیٹ پرائس کے مطابق نہ ہوا, مارکیٹ ریٹ. لیکن شرعاً اس میں قباحت نہیں, ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. اچھا, چاہے نہ بھی مارکیٹ کے مطابق ہو. ہاں, اچھا اچھا اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چیز تبدیل ہو جائے نا تو ریٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, الذهب بالذهب, ٹھیک ہے, وہ بہت معروف حدیث ہے. سونا سونے کے بدلے میں, چاندی چاندی کے بدلے میں, گندم گندم کے بدلے میں, جو جو کے بدلے میں, ٹھیک ہے, کھجور کھجور کے بدلے میں, نمک نمک کے بدلے میں, برابر برابر, یدم بیدن, ہاتھوں ہاتھ. صحیح صحیح. سیم جنس ہو تو پھر برابر برابر سیم جنس ہو. لیکن اگر سونا اور چاندی اب جنس جو ہے وہ مختلف ہو گئی, اب اس کا تبادلہ آپ نے کس نسبت سے کرنا ہے, کوئی بھی نسبت ہو سکتی ہے. اگر سیم جنس کی کوالٹی کا فرق ہو, کوالٹی کا فرق ہو تو پھر بھی آپ اس میں برابر, جیسے مثال کے طور پہ 1 کلو اجوا کھجور ہے, اور ایک طرف ہمارے جو ہے وہ 5 کلو پاکستانی کھجور ہے, مضافتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ کہیں کہ بھائی میں 5 کلو یا 3 کلو پاکستانی کھجور دے کے 1 کلو اجوا لے لوں, تو اس سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اس سے منع فرمایا. صحیح. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اس سے سود کا دروازہ کھلے گا. اچھا, ٹھیک ہے, آپ ایسا کرو, پہلے اپنی جو کھجور ہے جو کہ ادنا کھجور ہے اس کو بیچو, اور اس سے جو آپ کو پیسے ملے ان پیسوں سے پھر آپ جو ہے وہ اعلیٰ کھجور خرید لو. یعنی رستہ بتائے کہ اس کا رستہ صحیح ہے. سیم جنس میں آپ اتار چڑھاؤ کی طرف نہ جاؤ. ٹھیک, جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایدی نوٹس کی مثال ہے. وہ عیدی کے لیے نا ہم نئی پیپر کرنسی, نئی جو ہے وہ گڈی نکلواتے ہیں بینک سے. تو بعض بینک جو ہے نا وہ تو خیر 1000 کی ہے تو 1000 روپے, ہاں بینک تو پورے میں دیتا ہے, لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اس کا خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, جی وہ بلیک ہوتا ہے, زیادہ پیسے لیتے ہیں. تو اب یہ سود ہے, یہ ربا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اس سے منع کیا گیا. تو اس لیے اگر ایک طرف ڈالر ہے دوسری طرف PKR ہے تو کوئی بھی اس میں ریشو ہو سکتی ہے. صحیح. دیکھیں نا, چیز شارٹ ہوگی تبھی تو وہ آپ سے 300 کا ڈالر لے گا نا. بات یہ چیز شارٹ ہوگی, ڈالر شارٹ ہوگا تبھی تو وہ لے گا نا. اگر اس کو دوسری دکان سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب 4 دکانیں چھوڑ کے, تو وہ کیوں آپ سے خریدے گا, نہیں خریدے گا. تو اس لیے قیمتیں وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق, کہ اگر ایک چیز کی سپلائی کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. تو وہ تو اکنامکس کا ایک معروف اصول ہے, اس کے تحت تو یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے, یہ صرف یہاں کرنسی کے تحت ساتھ نہیں ہے.
تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فارکس ٹریڈنگ میں اصل میں یہ جو آن لائن یہ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں نا اس میں مسائل کیا ہیں. اس میں ایک مسئلہ تو آکوپیشن کا ہے, قبضے کا ہے, پوزیشن جسے کہتے ہیں. یعنی یہاں تو جو بیٹھا ہوا ہے نا فارن ایکسچینج والا, تو وہ تو اس کے پاس ڈالر بھی ہے, ریال بھی ہے, آپ کچھ بھی مطلب اس کے پاس پی کے آر لے کے جائیں تو وہ آپ کو ریال اسی وقت دے دیتا ہے, ڈالر بھی دے دیتا ہے, اس کا قبضے کا مسئلہ نہیں. وہ جو آن لائن بیٹھا ہوا ہے اپنے ڈیجیٹل والیٹ کے اندر اتنے ڈالر رکھ کے, ٹھیک ہے, اب اس کے پاس ان ڈالر کا پوزیشن نہیں ہے. صحیح. یعنی اکثر و بیشتر وہ ڈالر وڈرا نہیں کر سکتا. اس نے بھی پی کے آر, اگر پاکستان کا ہے تو پی کے آر ہی ڈالا ہے نا, اس پی کے آر کے اگینسٹ اس کو ڈالر مل گیا. اب وہ ڈالر میں مثال کے طور پہ ٹریڈ کر رہا ہے, یا اس نے کرپٹو خرید لی, بٹ کائن خرید لیا, یا کچھ اور خرید لیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس میں ٹریڈ کر رہا ہے. لیکن اب کیا وہ ڈالر وڈرا کر سکتا ہے مثال کے طور پہ اپنے اس اکاؤنٹ سے؟ نہیں, اس کا تو وہ پی کے آر میں کنورٹ ہوگا اور وہی اس کا جو ہے وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پوزیشن جو ہے نا انسان کے پاس نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لیوریج کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ بہت اہم ہے. صحیح. لیوریج یہ ہے کہ درمیان میں بروکرز ہیں. اچھا, یہ فارکس کے حوالے سے جو ایپس وغیرہ بنائی ہیں, اس کو پیچھے بینکس یا اس طرح سے بروکرز, یہ پورا ایک نظام ہے, بائنینس وغیرہ جیسے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو بروکرز کیا کرتے ہیں, بروکر جو ہے نا وہ مطلب ایکس وائی زی زید کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس جو ہے وہ $100 ہے, چلو ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس $100 ہے نا تو تم $900 مجھ سے ادھار لے کے $1000 کی ٹریڈ کر سکتے ہو. اچھا, اس کو لیوریج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ کو 100 ٹائمز, یعنی 1 سے 100, یعنی آپ کے پاس $1 ہے تو آپ $100 کی ٹریڈ کر سکتے ہو. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس $100 ہے تو آپ $10,000 کی ٹریڈ کر سکتے ہو. یعنی 100 ٹائمز آپ کو وہ بروکر جو ہے وہ قرض دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ جو اس نے قرض دیا آپ کو, مثال کے طور پہ آپ کے پاس $10 تھے اور اس نے آپ کو $90 دیے اور آپ نے $100 کی ٹریڈ کی, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ جو $90 کے اوپر کمایا یہ آپ نے قرض پہ کمایا نا, ٹھیک ہے. یہ وہی انٹرسٹ والا سارا کانسیپٹ آ جاتا ہے. تو اس لیے لیوریج جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ درست نہیں ہے. اب اس میں اگر نقصان ہوگا تو ظاہری بات اس میں آپ کا نقصان بھی ہوگا. تو کرنسی میں جو ہے نا ادھار کا کام, چونکہ سیم جنس میں ادھار سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا, کہا کہ یدم بھی یدن, ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیوریج کے کانسیپٹ کے بغیر وہ کہتے ہیں جی یہ فارکس ٹریڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا, اب کرپٹو کے اندر ہم جب سے اب دیکھتے ہیں کچھ اس کی جو ٹریڈنگ کرتی ہیں ود ان کرپٹو, ایک تو آؤٹ سائڈ ہے نا کہ آپ نے اس کا کیسے لین دین کرنا ہے, ایک ہے ود ان کرپٹو ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اب اسپاٹ ٹریڈنگ ہے یا فیوچر ٹریڈنگ ہے. اب مجھے جہاں تک لگتا ہے فیوچر ٹریڈنگ تھوڑی پرابلمیٹک ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر ہی لگانا ہوتا ہے پیسہ, اور وہ اوپر گیا تو آپ کا ہو گیا, نہ گیا تو وہ ہم اسٹاک میں کریں گے اس کو. لیکن کرپٹو کے اندر بھی یہ ہے, تو یہ اس کو آپ کیسے, ایک P2P بھی ہوتی ہے, تو اس کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کہ اس میں سے تھوڑی جائز صورت کون سی ہو سکتی ہے یا جائز صورت کون سی. دیکھیے, فیوچر ٹریڈنگ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آج کی ڈیٹ جو ہے نا, آج کی ڈیٹ کا جو ریٹ ہے, جی جی, مثال کے طور پہ آج ڈالر کا اتنا ریٹ ہے 287 یا کچھ بھی ہے, 280 ہے جو بھی. آج جو ڈالر کا ریٹ ہے نا, مثال کے طور پہ ہم نے $1000 کی آپ کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کر لی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹریڈ کی ہے فیوچر میں 1 مہینے بعد. اچھا, لیکن آج کے ریٹ پہ کی ہے, مہینے بعد کے ریٹ پہ نہیں کی. ٹریڈ ہو رہی ہے فیوچر میں مہینے بعد, لیکن آج کے ریٹ پہ ہو رہی ہے. اچھا, تو یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں غرر, انسرٹینٹی. اچھا, متعین ہی نہیں ہے چیز. اب ظاہری بات ہے آج کا ریٹ تو متعین ہے, ٹھیک ہے. آپ کر رہے ہو فیوچر ٹریڈ, یعنی آج جو ڈالر کا ریٹ ہے, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی مجھے $1000 چاہیے, آپ کہتے ہیں بھائی مہینے بعد ملے گا. میں کہتا ہوں آج کے ریٹ پہ, صحیح, آپ کہتے ہو ٹھیک ہے. اب مہینے بعد ڈالر کا کیا ریٹ ہوگا کچھ پتہ نہیں, ان ایکسپیکٹڈ ہے, کچھ پتہ نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں فیوچر ٹریڈ. تو اس میں انسرٹینٹی آ جاتی ہے, اور انسرٹینٹی جسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہاں ممانعت کی ایک بڑی وجہ ہے. یعنی انٹرسٹ بھی ہے, ٹھیک, انٹرسٹ کی وجہ سے بھی ہمارا دین منع کرتا ہے. گیملنگ, اس کی وجہ سے بھی ایک بڑی وجہ گیملنگ ہے.
اور ایک انسرٹینٹی ہے. اس کو غرر کہتے ہیں, غرر فاحش, ایکسٹریم انسرٹینٹی جہاں ہو جاتی ہے, وہ جو کانٹریکٹس ہیں وہ وائڈ ہو جاتے ہیں, انویلڈ ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ کی وجہ سے بھی اور اس کی وجہ سے بھی. اچھا, اس میں ہم اب اگر اس کو لائن وائز دیکھیں, فرسٹ آف آل اگر ہم اسپاٹ ٹریڈنگ مطلب آپس میں اگر لین دین کریں, دیکھیں اس میں دیکھیں ایک بات ہے, صرف ڈیجیٹل نمبر نہ ہو, کنسرن یہ ہے ڈیجیٹل نمبر نہ ہو. مثال کے طور پہ اب لوگ کیا کریں, کروڈ آئل کی بھی فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. پیچھے جو مطلب جی اتنا آئل میں نے خرید لیا, اتنا میں نے سونا خرید لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ سونا آپ کے پوزیشن میں آ سکتا ہے, وہ آئل آپ کے پوزیشن میں آ سکتا ہے؟ اچھا, نہیں, صرف ڈیجیٹل نمبر چل رہے ہیں. اس بات کو سمجھے نا. صحیح. ایون کہ اس کو لوگوں نے اس سے بھی لنک کر دیا نا, کموڈیٹی سے بھی لنک کر دیا, لیکن اس کے باوجود وہ کموڈیٹی کہاں پڑی ہوئی ہے, آپ کو کچھ کرتی بھی ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتی, آپ کو کچھ نہیں پتا. کچھ لوگ مچھلیاں خرید رہے ہوتے ہیں, ہاں, وہ پتہ نہیں کون سے کس سمندر میں تیر رہی ہے, ہمیں تو نہیں پتا. بس صرف وہ ایک ڈیجیٹل نمبر آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے ڈالر خرید لیے, وہ ڈالر ایگزسٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں. صحیح. ایون کہ جو بینکنگ کا سارا نظام ہے مجھے بتائیں, وہ تو چل ہی اس بات کے اوپر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ 1 ارب جو ہے, اگر بینک کے پاس 1 ارب ڈالر ہے تو وہ 10 ارب کے قرضے جاری کر سکتا ہے, جسے کریشن آف منی کہتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تخلیق ضرب کا. تو یہی کام تو وہ بینک کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے. یعنی ان کے پاس وہ ڈالر ہے ہی نہیں, جو ڈالر وہ آپ کو ادھار دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یا جو ڈالر آپ خرید رہے ہیں وہ پیپر کی صورت میں بھی موجود نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے وڈرا نہیں کرنا, تو وہ جتنا مرضی اس کو جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیں کہ جی صرف نمبر چل رہا ہے نا, وہ نمبر میں جتنا مرضی بڑھا دیں. بالکل. ہو کیا رہا ہے, صرف آپ کے پاس ڈفرینس آ رہا ہے. یعنی وہ آج آپ نے خرید لیا مثال کے طور پہ ڈالر, جب 3 دن بعد اس کی پرائس تھوڑی سی ہائی ہوئی تو آپ نے کہا میں نے بیچ دیا, آپ کے پاس کیا آیا؟ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, اگر کم ہو گیا تو آپ کا لاس ہو گیا, فائدہ تو فائدہ. اصل بات ہے کہ لوگ صرف ڈفرینس سے کھیل رہے ہیں, کوئی پوزیشن نہیں ہے, کوئی حقیقت میں ریئل میں نہ کوئی کرنسی پیچھے ہے, نہ کوئی کموڈیٹی موجود ہے, کوئی چیز موجود. اچھا, اس میں ایک اور ٹائپ بھی ہے, اس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ لاسٹ ایئر سے لے کر اب تک بڑی لیدے ہوئی ہے. بہت سے انفلوئنسر ہیں بلکہ جن کو اٹھا لیا گیا تھا یہاں پر. بائنومو ایک ایپ ہے, اس کے چلتے ہوئے اس کے اندر بائنری ٹریڈنگ ہوتی ہے. بائنری ٹریڈنگ جس میں گراف کو پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے, یہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا, اس کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. ہاں, سیدھا اس کے اوپر پھر کچھ ڈکی شکی کو اٹھا بھی لیا گیا تھا. لیکن یہ کہ یہ باقاعدہ طور پہ ابھی چل رہی ہے, یہاں پر باقاعدہ ایپس ہیں, حالانکہ وہ گورنمنٹ کو الاؤ نہیں کیا ہوا, لیکن لوگ اس میں مسلسل لگا رہے ہوتے ہیں پیسہ, اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کے برے حالات چل رہے ہیں. اسکیم کال سینٹرز ہیں ہمارے یہاں, جی, لوگوں کے والیٹ سے پیسے نکلوا رہے ہیں جھوٹی کالیں کر کے. جی. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے یہاں چل رہے ہیں, مطلب اسٹیٹ ان کو دیکھ رہی ہے, وہ کو بتا وغیرہ دیتے ہوں گے اس لیے تو چل رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو رشوت کا معاملہ ہے نا, دیکھیں اس میں 2 کیٹیگریز کی جاتی ہیں جو عام طور پہ اہل علم نے کی ہیں یا مفتی حضرات نے. ایک ہے جلب منفعت, یعنی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی رشوت دینا, اور ایک ہے دفع مضرت, یعنی کوئی نقصان دور کرنے کے لیے رشوت دینا. تو وہ کہتے ہیں جلب منفعت کے لیے جائز نہیں ہے, جیسے مطلب نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا. ٹھیک ہے, یہ درست نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے رشوت دی. اگر اس کے بغیر ملے ہی نہ نوکری, تو پھر اگر اس کے بغیر ملے نہ نوکری, دیکھیں پھر آپ کسی کا میرٹ مار کے آؤ گے نا. اگر آپ میرٹ میں اور آپ کو کچھ رشوت کے بغیر نہیں مل رہی, پھر یہ دفع مضرت ہے. اچھا, کیونکہ اب آپ کا ایک رائٹ بن گیا نا, اسٹیبلش ہو گیا آپ کا ایک رائٹ کہ آپ میرٹ کے اوپر آ رہے تھے, اور اب وہ جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. صحیح. تو اب آپ نقصان کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہو. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں میڈیکل کالجز میں آپ میرٹ پہ نہیں آئے, تو اب لوگ جو ہے وہ رشوت, اور رشوت ضروری نہیں روپے پیسے کی صورت میں ہو, کسی اور صورت میں بھی دے دیتے. اب آپ اس کو اسپیڈ منی کہہ دیں, آپ اس کو جو ہے وہ چارجز کا نام دے دیں, کچھ بھی نام دے دیں, ٹھیک ہے, سروس کا نام دے دیں, تو وہ بہرحال وہ اس طرح سے تو نہیں ہے نا. جو سرکاری نمائندہ بیٹھا ہوا ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس نے آپ کا کام کرنا ہے. دفع مضرت کی مثال یہ ہے, مثال کے طور پہ یہ لیسکو والے ہیں. جی, واپٹا والے بہت بدنام ہیں. لیسکو یہاں لاہور میں لیسکو چلتی. اب آپ کا جو ہے نا وہ میٹر بجلی کا کاٹ کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو اوور بلنگ کر دیتے ہیں, تو اب اس پہ وہ آپ کو جو ہے, بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہی پیش ہے.
وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ مجھے گارڈ نے بتایا جی نیچے وہ لیسکو کے 2 اہلکار آئے ہیں. اچھا. تو میں گیا, میں نے کہا بھائی خیریت ہے؟ کہنے لگے جی وہ آپ کا میٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو میں نے کہا ابھی تو مطلب 6-8 ماہ ہوئی ہیں تو کیوں نہیں کام کر رہا؟ تو مجھے ساتھ لے گیا اور میٹر واقعتاً کام نہیں کر رہا تھا. اچھا. تو میں نے کہا اب اس کا کیا ہے؟ کہنے لگے بس 15,000 دے دیں. اچھا. ہاں تو نیا لگ جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار مجھے تو رولز کا نہیں پتہ, مجھے جو ایک کامن سینس کی بات ہے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ میٹر 6 مہینے پہلے اگر لگا ہے تو اس کی کوئی وارنٹی ہونی چاہیے 1-2 سال. کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو اس کی کوئی وارنٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ وارنٹی میں ہے تو پھر ہمیں پیسے نہیں دینے چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں آپ جاؤ. اچھا. تو وہ آفس سے آئے تھے, گرین ٹاؤن ہمارا جو لاہور کا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک روشن ایپ ہے مطلب اس کی گورنمنٹ کی کہ جی آپ اپنی وہاں کمپلین کروا سکتے ہو. تو میں نے کمپلین کروا دی کہ جی ہمارا میٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل کیا جائے. صحیح. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی 1-8 دن گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کی شکایت پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اچھا ہو گیا مطلب میسج آ گیا خیالی طور پہ. ہاں. تو میں نے کہا کہ جی نہیں ہوا. میں نے پھر کمپلین ڈال دی اور پچھلی کا حوالہ دے دیا اور ایک نیا حوالہ بھی لگ گیا. پھر 1-2 دن بعد جی آپ کی شکایت پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اکثر ایپس اسی طرح سے چل رہی ہیں ہماری. یہ جو انہوں نے ایپس کھولی ہوئی ہیں نا گورنمنٹ نے, شکایتیں کرو یہ کرو وہ کرو. مجھے بڑا ہوا, میں نے کہا نہیں اس نظام کو چلاتے ہیں. میں پھر لگا رہا 1 مہینے تک شکایت کے اوپر شکایت. وہ لمبی لائن بن گئی, یہ کمپلین نمبر اس کے بعد یہ نکلی. اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ تو لمبی وہ لائن بن گئی. اور پھر میں نے ان کی ویب کے اوپر بھی جا کے نا یہ کمپلینیں کرنا شروع کر دی لیسکو کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے. وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھی. اچھا ظاہری بات ہے وہ آن لائن ریکارڈ تو اس کو اڑا نہیں سکتے تھے. پھر وہ جو ہے نا ان کا جو ایکسین تھا اس کا کوئی مہینے بعد مجھے فون, بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی میٹر خراب ہو گیا بس میٹر چینج کروانا ہے. کہ چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا. اچھا. میں سمجھا پتہ نہیں کیا, اور اگلے دن میٹر چینج ہو گیا. اچھا. میں بڑا حیران, میں نے کہا یار یہ تو کام کر گیا ہے, بس تھوڑی 1 مہینے کی ہیڈیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد جو کہانی شروع ہوئی نا اصل میں ہمارا جو ہے نا وہ ایک اسٹوڈیو کا وہ میٹر تھا علیحدہ لگا ہوا تھا, باقی گھر کا علیحدہ تھا. تو وہ اسٹوڈیو کا بیسیکلی میٹر تھا. اس کا کوئی 4,000 بل بنتا تھا میٹر کے مطابق. ٹھیک. انہوں نے 40,000 بل بھیج دیا. اچھا. اب جب اس کو ٹھیک کروانے کے لیے کہ جی دیکھیں میٹر ریڈنگ جو آپ امیج لیتے ہیں نا بل کے اوپر امیج لے کے بھیجتے ہیں, ٹھیک, اس کے مطابق آپ کے مطابق اس کا بل جو ہے وہ 4,000 بنتا ہے. اتنے یونٹ استعمال ہوئے. یہ آپ کے میٹر ریڈر نے یہ یہاں امیج لے کے گیا اور اس نے لگائی ہے بل. بالکل ایسے. تو اب وہ مجھے کہیں کہ جی وہ جو آپ نے بچائے ہیں 15,000. اچھا. تو اب 36,000 پڑ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ 15,000 آپ پے کر دیتے تو یہ 36 نہ پڑتا. اب مجھے یہ ہوا کہ یار نہیں ابھی جو ہے نا, میں نے کہا حل کیا ہے؟ کہتے ہیں حل پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا چلو یہ جو ہمارے یہاں وفاقی احتساب کا محکمہ ہے جی یہاں ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال. مہینے جون جولائی کے تھے لیکن چونکہ ہمارے گھر کا میٹر علیحدہ سے تھا, کام ہمارا چل رہا تھا. ورنہ تو دیکھیں 1 مہینے کے لیے میٹر بند ہو جائے تو کوئی آسان کام نہیں چلے گا گرمیوں میں. وہ پھر کیا ہوا کہ وفاقی احتساب میں نے شکایت ڈال دی. انہوں نے کوئی 2 مہینے مزید لگا دیے. اچھا. لیکن بلوا لیا. یہ آپ کے نا ادھر یہ جو روڈ ہے شملہ پہاڑی کی طرف جاتی ہے وہاں وفاقی محتسب بیٹھتے. ہاں وہاں وفاقی محتسب بیٹھتے. اور ان کا ایک جج ہوتا ہے, ایک عدالت چھوٹی سی لگتی ہے ایسے روم کے اندر. وہ ایس ڈی او بھی تھا, میں بھی چلا گیا, ایک ایس ڈی او کے ساتھ اسسٹنٹ بھی تھا. گرین ٹاؤن جو ہمارا جو لگتا تھا وہاں میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کافی سارے لوگ گھوم رہے ہیں, بل اٹھائے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں پوچھا وہاں کے عملے سے کہ کیا لوگوں کے صرف بجلی کے مسائل ہیں یا یہ وفاقی محتسب صرف بجلی کے مسائل دیکھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں سارے مسائل دیکھتا ہے. 95% اس کے آتے ہیں. میں نے کہا پولیس کے بھی کم آتے ہیں؟ کہتے ہیں کم آتے ہیں. اچھا. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ ہمارے یہاں سب سے کرپٹ محکمہ یہ ہے, یہ لیسکو. کیونکہ دیکھیں تھانے کچہری کا مسئلہ کسی بندے کا ہے نا, کوئی لڑائی جھگڑا کسی کا ہونا ہے. بالکل. بجلی تو ہر بندے کا مسئلہ ہے. بالکل. اب جو کچھ یہ آئی پیز کے معاہدوں کی وجہ سے جو آئی پی پیز کے معاہدوں کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ پھر مجھے بڑا ایک شاک لگا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہ جج نے ہمیں سامنے بٹھایا, اس نے مجھ سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ, میں نے بتا دیا, بل بھی سامنے تھا سارا, میں نے فائل بنائی تھی. جج نے ایس ڈی او کو مخاطب کیا, جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم ٹھیک کر دیں گے. جج نے کہا ٹھیک نہیں کریں گے. اس نے عبارت لکھوائی, اچھا میں نے سائن کیے, ایس ڈی او نے سائن کیے, جج نے سائن کیے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق عمل ہوگا, تم نے اس کا بل ٹھیک کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی 2-1 ہفتے گزرے ہوں گے, باقاعدہ ایک ججمنٹ ریٹن لکھی ہوئی جیسے عدالت سے آتی ہے, سٹیمپ سارا کچھ, جج کے سائن انگریزی میں, بالکل وہ قانونی زبان, وہ مجھے مل گئی جی کہ جی آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا, اور یہ ثابت ہوا ہے جج کے سامنے جو کروائی ہوئی 2 صفحوں کی تھی, اس میں سارا, وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہوگی. یہ ایس ڈی او یہ سارا جو ہے نا, یہ پیسے کھانے کے چکر میں یہ لوگ تھے اور انہوں نے غلط طریقے سے اوور بلنگ کیا, اور یہ سارا وہ ججمنٹ غالباً ان کو بھی پہنچی ہوگی. میں نے انتظار کیا کہ شاید بل کم ہو جائے, نہیں ہوا. اچھا, پھر بھی کم نہیں ہوا؟ کم نہیں ہوا, اور وہ آ کے میرے اوپر دباؤ ڈالیں کہ 40,000 پے کرو. اچھا, میں نے انہیں ججمنٹ دکھائی, کہتے اس کو کون پوچھتا ہے. اچھا, ہاں صحیح. میں پھر حیران, میں نے پھر وہاں وفاقی موت, میں نے کہا جی وہ تو کوئی مان ہی نہیں رہا آپ کی ججمنٹ, ٹھیک ہے, حالانکہ ان کے سائن بھی تھے, ایس ڈی او کے سائن بھی تھے سارے اس ججمنٹ کو. وہ کہتے ہیں جی اب ہمارا ایک اور محکمہ ہے کہ جب یہ نہیں مانتے تو وہ ان سے منواتا ہے, آپ وہاں رجوع کریں. اچھا, وہ کون سا محکمہ؟ اچھا, وہ کوئی انہوں نے مجھے محکمے کا نام بتایا, یقین مانے 1 مہینہ میں اس میں بھی کھپتا رہا. اچھا, جب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ یار نہیں, مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, ان کے کوئی جو والد تھے وہ یہاں مطلب کسی بڑے عہدے کے اوپر, ڈائریکٹر کے عہدے کے اوپر تھے. میں نے ان اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے, آپ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں ویسے عام طور پہ ان لوگوں کو کام نہیں کہتا, لیکن اب یہ مسئلہ اتنا پھنس گیا تھا, میں نے اسے ریکویسٹ کی, اس نے بھی ریگارڈ کیا. اس نے کہا آپ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ, بس ایک فون جائے گا اور آپ نے وہاں وزٹ کرنا ہے. وہ فون گیا, اس کے بعد میں نے وزٹ کیا, انہوں نے مجھے پروٹوکول دیا ان کے وہاں آفیسر سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آئے, میٹر لگ گیا, اچھا, ٹھیک ہے, جو اوور بلنگ تھی وہ بھی ختم ہوا. اور اس کے بعد مجھے وہ کہتا ہے, وہ جو واپٹا کا لیسکو کا بندہ ہے, کہ آپ صاحب آئندہ آپ کا بل نہیں آئے گا. میں سمجھا کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں. اچھا, 1 مہینے بل نہیں آیا, دوسرے نہیں آیا, تیسرے نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے باقاعدہ انہیں کہا کہ بل جاری کروایا ہے. یقین مانے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے تو جو مرضی کروا لو. اور اگر سسٹم اتنا کرپٹ ہے, حکومت نے یا اسٹیٹ نے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جتنے ادارے بنائے ہیں, انہوں نے مزید کرپشن پیدا کی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. کوئی ادارہ کچھ کام نہیں. ابھی بھی آپ کیا لیں, وزیر اعظم کمپلینٹ, وزیر اعلیٰ کمپلینٹ, وہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, اس پہ آپ شکایت کریں, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا حشر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. یا تو آپ کی شکایت اڑا دیتے ہیں, یا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کی شکایت حل ہو گئی ہے, شکایت حل ہو گئی ہے خیالی طور پہ. اسی طرح لون کی ایپس ہیں, مجھے بتائیں. جی, لون ایپس ہیں, لون ایپس ہیں, اس میں وہ سارا فراڈ ہے اور وہ چل رہا ہے. اچھا, یہ لون تو ایپس, یہ جو ایزی پیسہ, جیز کیش, یہ بھی لون دیتی ہیں, تو ان کا کیا ہے, اس کے اوپر وہ کچھ دیکھیں, اگر تو سروس چارجز ہیں اور واقعتاً وہ سروس چارجز ہی وہ کاٹتے ہیں. اچھا, مطلب سروسز کے چلیں کوئی کاسٹ آتی ہوگی, کوئی عملہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی تنخواہ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ سروس چارجز ہی کاٹتے ہیں تو پھر تو چلیں کوئی گنجائش نکلتی ہے. لیکن اگر وہ سروس چارجز سے زیادہ کاٹتے ہیں, اچھا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ انٹرسٹ ہے. کیونکہ لون کے اوپر جو بھی آپ منفیت لیتے ہو قرض کے اوپر, تو وہ انٹرسٹ میں آ جاتا ہے. جیسے دیکھیں الخدمت والوں کا بھی جو ماڈل ہے نا, اس میں بھی وہ سروس چارجز لیتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے, تو اس سیٹ اپ کا دیکھیں, آپ نے اگر اس کو رن کرنا ہے, اس کو چلانا ہے, ایک بڑا دفتر بنائیں گے, عملہ بٹھائیں گے, اکاؤنٹنٹ ہوں گے, لین دین ہوگا, سارا کچھ ہوگا, ٹھیک. تو ریکوری کے لیے آپ کو ٹیم رکھنی پڑے گی, تو وہ کیسے کور ہوگا؟ میرے خیال یہ جو اخوت والے ہیں یہ تو نہیں لیتے سروس چارج. نہیں, ان کے ہیں, ان کے بھی لیتے ہیں. میں نے سنا ہے, باقی یہ کہ اس کو ویریفائی آپ بھی کر لیں, لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لیتے ہیں یہ. ٹھیک 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 ٹھیک. یعنی کوئی بھی ہو, چاہے مائکرو فائنانس بینکنگ ہو, اس کے اندر اگر وہ سروس چارج جتنا ہی چارج کر رہے ہیں اتنا ٹھیک ہے, جتنی ان کی کاسٹ آ رہی ہے, جتنی ان کی کاسٹ ہے, لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے, اتنی اگر وہ لے رہے ہیں تو صحیح سے, اس سے زیادہ پھر وہ سود میں چلا جائے گا. یعنی اچھا, کل ملا کے کرپٹو کا جو معاملہ ہے وہ یہاں تک ہم کر لیتے ہیں اس کو فائنل. اگر میں ایک چیز لے رہا ہوں اور بندہ کہتا ہے جی میں کرپٹو لے لوں گا, میں اسے ٹریڈ کر لوں,
یعنی میرے آپس میں 2 بندوں نے آپس میں کرنی ہے, ٹھیک ہے, کر لیں ہم, ہاں کیا اپنے والیٹ کے اندر بھی رکھ لیں, ہاں اگر کوئی فیچر میں ضرورت پڑ جائے, کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صرف اس کی یہ ہے کہ وہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ چیزوں کی جو خرید و فروخت ہے ٹریڈنگ کی صورت میں, جس کے اندر بہت فیوچر ٹریڈنگ جس میں آتی ہے اور رسک انوالو ہوتا ہے, تو وہ والی چیز پرابلمٹک ہے. دیکھیں اس میں ایک قرآن کی ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ نے جو ہے نا وہ جو گارڈینز ہیں یتیم بچوں کے, ان کو کہا ہے کہ یہ جو یتیم بچے ہیں نا, ان کو ان کے مال ابھی چھوٹے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پکڑا نہ دو, کیوں ضائع کر دیں گے. تو ہم جس پرسپیکٹیو میں بات کریں نا, ہم یہی کہیں گے کرپٹو میں بھائی مطلب کوئی ٹریڈ نہ کرو, کرپٹو میں انویسٹمنٹ نہ کرو, کیوں, تمہارا پیسہ ضائع ہو جائے گا. جیسے کوئی بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں. جی. تو اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں بھی کوئی بات کریں گے تو ہم یہی کہیں گے بھائی فلکچویشن اتنی زیادہ ہے, اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ہے, ایکسٹریم قسم کا, تو اپنا پیسہ آپ ڈبو دو گے, نہ اس طرف جاؤ. ابھی یہ اس طرح سے اس کو اسٹیٹ کی ریکگنیشن بھی حاصل نہیں ہے, ٹھیک, ایک نصیحت کے انداز میں ہم کہیں گے. اچھا, اگر تو اسٹیٹ کی ریکگنیشن حاصل ہو جائے تو یہاں پر تو ہونے لگی ہے میرا خیال ہے, ہاں, تو تب کیا ہم کریں گے, تب اوکے ہو جائے گا سب. اس کے باوجود اوکے ہونے کے باوجود دیکھیں ایک چیز اوکے ہے, اب جیسے اسٹاک ایکسچینج مثال کے طور پر, اس کے باوجود ایک آدمی کو تجربہ نہیں ہے یا ایک آدمی جو ہے وہاں پیسے ڈبو سکتا ہے, تو ہم اس کو سمجھائیں گے. ایون کہ بہت سے کاروبار جائز ہیں, لیکن ہر کسی کو ہم کیا مشورہ دیں گے کہ تم یہ کر لو. بالکل صحیح, نہیں کر. بالکل صحیح. اصل میں لوگوں کو نا آسان لگتا ہے, اس میں ہلنا نہیں پڑتا, گھر بیٹھے بس لگا دیا اس کے اوپر جو ہے. بالکل صحیح. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ریئل ٹریڈ ہے اس کو جو ہے نا اصل میں یعنی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. ایگزیکٹلی. صرف اس میں یہ کہ اس کا میں نے جو پازیٹیو ایک ایکسپیکٹ دیکھا تھا, فلسطین کے اندر نا کچھ لوگ یہاں پر نا آپ کو پتا ہے کہ ڈونیشنز وغیرہ کرتے تھے. اب وہاں پر ان کی وہاں شیکل چلتے ہیں, شیکل تو آپ خرید نہیں سکتے, تو وہاں پہ کرپٹو کے اندر پیمنٹس جو ہے نا ٹرانسفر کی جاتی تھی. تو یہ بڑی اچھی چیز تھی. یو ایس ڈی ٹیز آپ کو پتہ ہے وہ ڈالر کے ساتھ پیک ہے, تو وہی کر کے وہاں پر دیے جاتے تھے, ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا. میں نے کرپٹو کا آج تک یہ فائدہ دیکھا بس, کہ اگر جہاں پر ایسی کوئی سچویشن ہو جہاں پر پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے سوائے کرپٹو کے, تو وہ بہت اچھے اس کے اندر اچھا اس نے ساتھ دیا تھا. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے لیے اس کو اگر ہم دیکھ لیں, باقی ہم یہ مشورہ یہ ضرور دیں گے, پیپر کرنسی اس کو ایسٹ بیس ہونا چاہیے, ایسٹ بیس ہو. اگر آپ اسلامک پرسپیکٹیو کی بات کریں. اب نہیں ہے, پورا نظام ہی ایسا ہے, اس میں ایک بندہ 2 بندے 4 بندے کیا کر سکتے ہیں, صرف بات ہی کر سکتے ہیں. باقی جو فارسٹ ٹریڈنگ کی بات ہے اس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو اس میں اسپاٹ ٹریڈنگ کہیں مطلب جائز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, فیوچر ٹریڈنگ وغیرہ نہیں, لیوریج کے ساتھ نہیں. اسپاٹ ٹریڈنگ میں بھی وہ جب وہ واقعتاً میں مطلب ڈالر آپ سمجھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں اور آپ اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ اپنا وہ یورو خرید رہے ہیں یا کچھ اور خرید رہے ہیں, اور اس کا ڈفرینس اس صورت میں ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر ہم تھوڑا سا چل کر نا آن لائن دنیا کو تھوڑا سا کھنگالیں گے. آن لائن دنیا کے بڑے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں زیادہ تر اب جو ہمارے ایشوز ہیں نا وہ آن گراؤنڈ تو رہے نہیں. فزیکل کاروبار بھی جو تھے وہ بھی بہت حد تک کم ہو چکے ہیں. اب جو ہے نا وہ ہوتے ہیں آن لائن کاروبار, اور کاروباروں کے اندر سب سے اب ہم جو یہاں پر کر رہے ہیں یہ بھی کنٹینٹ کریشن ہے. اس نے جہاں پر جا کے اپلوڈ ہونا ہے وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب, فیس بک پہ بھی خیر ہوگا. اب اس کے اندر ایک سب سے اہم کویشچن آتا ہے یوٹیوب مونیٹائزیشن کا. ہم نے یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو اس کے اوپر آتے ہیں کچھ ایڈس. اب وہ ایڈس کسی بھی ٹائپ کے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر جو کنٹینٹ جاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک آپشن بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. لیکن اس صورت میں ہم نے اسلامکلی پہلے چیز کو دیکھنا ہے کہ شرعی طور کے اوپر ہم وہ ایڈ رن کر سکتے ہیں, ہم کیا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر کے اس کے ساتھ اسپانسر کوئی کر سکتے ہیں. ان میں سے کون سی صورت ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور کون سی صورت ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس میں عموماً 4 صورتیں چلتی ہیں. ایک تو وہ آٹو جو اشتہارات چلتے ہیں, جی وہ ٹھیک ہے. اس میں کسی حد تک آپ کے پاس مطلب وہ ہوتا ہے کہ آپ کر پائیں, مطلب اس چیز کو کنٹرول کر پائیں, کیونکہ ہم بھی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں کافی عرصے سے, 2019 سے غالباً. تو کنٹرول کچھ نہ کچھ یوٹیوب نے دے دیا, لیکن وہ کیٹیگریز کا کنٹرول ہے. اچھا, مثال کے طور پہ آپ الکوہل کو مائنس کر دیں, آپ انٹرسٹ کو مائنس کر دیں, آپ بہت ساری چیزوں کو مائنس کر کے ان کیٹیگریز کے اشتہارات نہ دکھائے جائیں. صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود مثال کے طور پہ آپ نے ایجوکیشن کو کہا کہ جی اس کے آپ دکھا سکتے ہیں. اب ایجوکیشن میں بھی اب ظاہری بات ہے جس نے اشتہار بنانا ہے اس نے مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولگیرٹی نہیں ڈالنی یا میوزک نہیں ڈالنی. ایگزیکٹلی. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر جگہ عورت دکھائی جاتی ہے. تعلیم بیچنی ہے آپ نے, دین بیچنا ہے, مذہب بیچنا ہے, کچھ بھی بیچنا ہے,
وہ ایڈ تو عورت کے بغیر ہوتی نہیں نا, ہوتی نہیں ان کے مطابق ہو سکتی ہے لیکن یہ بناتے نہیں, یہ نہیں بناتے. جی. اور تو پھر یہ ایک بڑے مسائل ہیں. مطلب وہ کیٹیگریز اگر آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ منیمائز کر لیتے ہیں ان چیزوں کو جو نان اسلامک ہیں, آپ منیمائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ سری حرام چیزیں جو ہے وہ نہیں آ پاتی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ کہ یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو ایڈز دکھاتا ہے آپ کے انٹرسٹ کے اوپر. مطلب آپ کیا سرچ کر رہے ہو, ظاہر بات ہے ان کا کام ہے بزنس. ٹھیک ہے, تو جب انہوں نے بزنس کرنا ہے تو جو آپ کی سرچ لگ رہی ہے یہ گوگل کے اوپر, تو اس سرچ کے مطابق انہوں نے آپ کو ایڈ دکھانا ہے. تو اس لیے یہ کیٹیگریز جو ہے منتخب کرنے کے باوجود پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو وہ ایڈ نہ دکھائے جائیں. اس میں کچھ باتیں اصولی طور پہ کی جا سکتی ہیں. اچھا, اگر تو ایسا ہے کہ مور دین 50% ایڈز وہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہے, مطلب اس میں یہ ہے کہ پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, اسلامی معاشروں میں لوگ زیادہ تر حلال کو ہی سرچ کر رہے ہوں گے, کچھ حرام سرچ کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کو حرام نہ. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہ ایونٹ بیس بھی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ محرم میں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے مجلس اعضاء کے ایڈ چل رہے تھے. اچھا. تو یہ ایونٹ بیس, کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ ایک محرم کا ہے تو اس میں وہی چلے گا. اور مذہبی چینل کے اوپر, اہل حدیث حضرات کے چینل کے اوپر وہ ایڈ چل رہے ہیں. اصل بات یہ ہے محرم کی فلاں مجلس فلاں جگہ. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ان دنوں میں اب, اور کچھ ایڈ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے سب نہیں دیکھے ہوں گے, فوڈ پینڈا کا اور یہ جو اس کے گرامر کا اور یہ اس طرح ڈوولنگو تو ویسے وہ کارٹون ہی آتے ہیں بس. جی, تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں تو وہ ایڈ سب کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو اگر ایڈز ایسے ہیں مور دین 50% کے ان میں پروڈکٹ حلال ہے اور اس میں جو طریقہ کار ہے ایڈ کا, ٹھیک ہے, مطلب اس میں میوزک نہیں ہے, کوئی ولگیرٹی نہیں ہے, اور اس میں جو ہے وہ کوئی فیک قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے, مس لیڈنگ نہیں ہے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, کمپلائنس ہے اس کی. ٹھیک, تو مور دین 50% اگر ایسے ایڈز ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی حلال کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لیکن اگر مور دین 50% ایسے ایڈ ہیں کہ جس میں یہ چیزیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر اس کے اوپر حرام کی کیٹیگری جو ہے وہ لاگو وہ ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر مور دین 50% آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایڈ جو ہے وہ کمپلائنس ہے, شریعہ کمپلائنٹ, تو پھر اس میں پھر آپ ایسا کریں کہ جتنا آپ سمجھتے ہیں 10%, 20%, 30%, تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جی اتنا آپ صدقہ کر دیا, ٹھیک ہے, جو آپ کو انکم آ رہی ہے اتنا آپ ٹوٹل ریونیو کا جتنے آپ سمجھتے ہیں, ایک آپ اندازہ ایک آپ لگا. ٹھیک. لیکن مذہبی چینلز کی حد تک نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, مذہبی چینل کی حد تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اسی نظر سے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے سننے میں آیا کہ جو ان کے ایڈ چلتے ہیں, میں نے ان کا چینل کھولا. صحیح. اور یقین مانے کہ جب وہ شروع ہوا تو وہاں وہ عورتیں ڈانس کر رہی تھیں. اچھا. ہاں, عورتیں باقاعدہ ڈانس کر رہی تھیں, وہ والا ایڈ چل رہا تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے اس میں وہ کوئی نہ کی ہو, ریسٹرکشن نہ لگائی ہو, یہ بھی ممکن ہے ریسٹرکشن. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کیٹیگری آپ مثال کے طور پہ کتنی کیٹیگریز کی ریسٹرکشن لگائیں گے, لیکن جس کیٹیگری کو آپ نے الاؤ کیا ہے جی اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, وہ تو ایڈ بنانے والے کے اوپر ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ایڈ بنانے والے کے اوپر ہے. مجھے بتائیں صرف بیچنے میں بھی وہ ناچنے گانے والی جو ہے وہ چائے بیچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جی وہ ناچنے گانے والی جو ہے وہ ان کا ایڈ بنا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ جی ہم جو صرف کا ایڈ چل رہا ہے یا چائے کا ایڈ چل رہا ہے, لیکن جس طریقے سے چل رہا ہے. اب اس کے بعد ان کا تقویٰ کے اوپر لیکچر تھا, تو مجھے یہ بڑی چیز فیل ہوئی کہ نہیں یار, مذہبی لوگوں کو اس طرف نہیں جانا چاہیے, یہ چیز کنٹرول میں نہیں ہے. کنٹرول, کیونکہ اس کا سارا اثر پھر وہ جو سندیپ مہاشوری جو انڈین جو موٹیویشن اسپیکر, اس کو میں نے سنا, حالانکہ اس کے کافی زیادہ سبسکرائب ہیں, 30 ملین سے زیادہ. تو ایک جو ہے نا اپنے پروگرام میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے مونیٹائز نہیں کروایا. اچھا. ہاں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور درمیان میں ایڈ آ جائے اور میری جو آڈینس ہے وہ میری بات کے بجائے اس ایڈ کے اوپر توجہ دینا شروع کر دے, اس کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی بات کی ویلیو خود گرا دی ہے. فلو ٹوٹ گیا تھا نا, بات کا فلو ٹوٹ گیا تھا. نہیں, اسے یہ تھا کہ میری بات کی جو اہمیت ہے نا, اب جیسے مثال کے طور پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا,
اب ایک کمپنی ہے جو کہ ہوائی جہاز بناتی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ ایڈ الاؤ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یوٹیوب چینل کے اوپر کسی اور مینوفیکچرر کمپنی کا ہوائی جہاز بنانے کا ایڈ اگر آئے گا تو اس کا کیا باقی رہ جائے گا؟ ایگزیکٹلی. تو اس لیے بڑی بڑی کمپنیز بھی اس کو الاؤ نہیں کرتی. تو یوٹیوب کی پالیسی جو ہے نا، اگرچہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی اب ہم ایڈ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی جو پالیسی ہے ایڈ چلا سکتے ہیں، صحیح، لیکن وہ میں نے دیکھا چلاتا نہیں ہے. جب کچھ ایڈز جو اسکپیبل بھی ہوتی ہیں اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. آپ کے بھی یوزر کے بھی تو اپنے ہاتھ میں ہے نا، ہر چیز کریٹر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. کریٹر چاہے یوزر چاہے تو اس کو اسکپ کر دے. تو اگر وہ اسکپیبل ایڈ ہے تو اس کی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں اس میں بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ 5 سیکنڈ تو وہ آپ کو دکھائے گا، جی اس کے بعد ہی اسکپیبل ہوگا نا. ٹھیک ہے، ایک بات مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے اس میں جو ہے چوائس دے دی ہے، اس میں آپ نے اس کو جو خرابی ہے اس کو کم کر دیا، اس کا لیول. ٹھیک ہے، یہ بات ماننے والی ہے. پھر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ آپ یوٹیوب اگر پریمیم لے لیتے ہو جی تو آپ کی ایڈ سے جان چھوٹ جاتی ہے. بالکل. تو آپ پے کرو اور آپ جو ہے وہ ایڈ سے اپنی جان چھڑوا لو. اگلا مطلب یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے. تو مطلب دونوں طرف چیزیں ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور ہے. بیسیکلی دیکھیں، یہ آپ کی ایک جو یوٹیوب کی آپ کو ایک اسپیس دیتا ہے، یہ ایک طرح سے آپ کی ڈیجیٹل جو ہے نا وہ شاپ بن جاتی ہے. آپ یہاں کانٹینٹ ڈالتے ہو، یوٹیوب آپ کو کانٹینٹ کا نہیں دیتا، یہ بات واضح ہے. ویوز کا دیتا ہے. ہاں، ویوز کا دیتا ہے. جو ایڈ نہیں، ویوز کا بھی نہیں دیتا، ایڈ کے اوپر جو ویوز ملتے ہیں اس کا دیتا ہے. ایڈ کے اوپر جو ریونیو آتا ہے وہ ایڈ کو جو ویوز پڑھتے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کو دیتا ہے. تو اس لیے آپ کے کانٹینٹ کے اوپر آپ کو کچھ نہیں مل رہا. بیسیکلی اگر آپ کو مل رہا ہے، ورنہ تو ہر کنٹینٹ کریٹر کو ملتا. آپ کو جو مل رہا ہے وہ بیسیکلی وہ ایڈ، اور ایڈ کے اوپر جتنے ریویوز پڑھ رہے ہیں اس کی نسبت سے آپ کو مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہے وہ ایڈ کی کمائی ہے، وہ ایڈ کی کمائی. لوگوں نے اگر پریمیم لگا لیا، نہیں ایڈ دیکھا، تو آپ کو کوئی کمائی ملے گی؟ اصل بات یہ ہے نا. یہ تو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمائی اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو وہ ایڈ دیکھنے کے سبب سے ہی آ رہی ہے. اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ڈیجیٹل بورڈ ہے. جیسے بل بورڈ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، ڈیجیٹل بل بورڈ چوراہوں پہ لگے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ. تو آپ نے یوٹیوب نے آپ کو اسپیس دی، آپ نے وہاں کانٹینٹ ڈالا. اب آپ نے یوٹیوب کو اسپیس دے دی کہ آپ یہاں میرے کانٹینٹ کے اوپر، میرے چینل کی دیوار کے اوپر، میری ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک اشتہار لگا سکتے ہو. اور ہم اس کے لیے ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں سے مثال کے طور پہ 55% میرا ہوگا، 45% آپ کا ہوگا، اس سے جو ریونیو آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو گویا الاؤ کر رہے ہو اپنی دیوار کے اوپر اشتہار لگانے. اب اگر آپ کا ایک دینی چینل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مسجد اور مدرسہ. یعنی مدرسے کی دیوار پہ اگر کوئی اشتہار لگتا ہے، مسجد کی دیوار پہ اگر کوئی اشتہار لگتا ہے، تو آپ اس کا دھیان کرو گے کہ یار کسی مطلب عورت کا کوئی اشتہار نہ لگے، اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی جو چینل ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی دین کی بات ہو رہی ہے. ایون کہ آپ دیکھیں تلاوت کے جو چینل ہے، صرف تلاوت چل رہی ہے، بڑی خوبصورت تلاوت، اور بڑی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، درمیان میں میوزک والا ایڈ چل پڑتا ہے، آپ کا وہ سارا وہ جو نیکی کا ایک اثر ہے وہ سارا غائب ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں پھر ایک کویشچن اٹھ سکتا ہے، اب جو دینی کنٹینٹ کریٹرز ہیں، آپ کو پتہ کنٹینٹ بنانے کے اوپر اور اس کو سارا پروڈیوس کرنے پہ، ایڈٹ کرنے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ اپنے ریونیوز کو کیسے بیلنس کریں گے؟ یہ بھی ایک سب سے بڑا کویشچن آ سکتا ہے. کیونکہ آپ نے، مجھے پتہ ہے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پر میوچل فنڈز میں اسلامک بینکنگ ہے تو آپ کے پاس اگر ضرر وہ جو ہے نا وہ جو آپ مجبور ہو جائیں تو آپ کو وہ الاؤ ہو جاتی ہے چیز. تو یہاں پر کیا وہ صورت اپلائی نہیں ہوگی؟ ہاں دیکھیں، اس میں ہم آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 3-4 اور بھی طریقے ہیں، جیسے ابھی آپ نے نام بھی لیا. سب سے زیادہ کنٹرول آپ کا ہوتا ہے اسپانسرشپ پہ، پیڈ پروموشن پہ. ہاں، پیڈ پروموشن. ٹھیک، پیڈ پروموشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ظاہری بات ہے کہ پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فیک ریویوز نہ دیں. ٹھیک ہے. ہاں، اور جیسے آپ دیکھیں یہ موبائل والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی گیجٹس ہیں وہ ریویوز دے رہے ہوتے ہیں، تو فیک ریویوز نہیں ہونے چاہیے پیڈ پروموشن کے اوپر.
ایگزیجریشن بھی نہ ہو، مبالغہ بھی نہ ہو، مطلب جتنی وہ چیز ہے اتنا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ بھی تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سیلیبریٹی ہیں، سیدھی سی بات. ایگزیکٹلی ویورشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ کی کوئی ویورشپ ہے تو تبھی، مطلب آپ شاید افریدی ہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو اسپانسرشپ کا ماڈل نہیں چلنے والا. لیکن جن لوگوں نے ایک آڈینس بنا لی ہے تو ان کا ہو سکتا ہے. دوسرا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا جیسے آپ نے نام لیا، اس پہ ذرا کنٹرول جو ہے وہ درمیانے درجے کا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کرے انسان کے ڈرا بیکس اور اس کے بینیفٹس دونوں جو ہے وہ بتائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. اگر آپ کی چینل کے سبسکرائبر اچھا ہے نا، جی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو لوگ مل جاتے ہیں. ایون کہ اسلامی لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنے کو تیار ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی ایک نیچے لنک دے دیا جاتا ہے اس پروڈکٹ کا، آپ اس کے بارے میں اپنے ریویوز دیتے ہیں. آپ اس لنکس کی وجہ سے جتنی جو ہے وہ پروڈکٹ بکتی ہے تو اس میں آپ کو کچھ حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. لیکن اسپانسرشپ کی صورت میں بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی صورت میں بتائیں کہ بھائی میں پیڈ پروموشن کر رہا ہوں، یہ بتانا ضروری ہے. پیڈ یہ نہ ہو کہ آپ صرف وہ اس کو بیچنے کی خاطر آپ کوئی غلط بیانی کر دیں. غلط بیان سر یہی پیڈ ہو کہ میں اس کو پروموٹ کرنے کے پیسے لے رہا ہوں، یہ اب جو بھی ہے وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو مرضی ہے، چوائس دے دیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیڈ پروموشن. جب آپ نے بتا دیا تو دیکھیں اب ایک تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اور دوسرا آپ نے اس کا ایک جسٹ ریویو کر دیا، آنیسٹ ریویو کر دیا. اتنا کافی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کمپرومائز قسم. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگوں نے اب ایک اور کام کرنا شروع کیا، اون پروڈکٹس، اپنے پروڈکٹ بنا کے بیچیں. آپ ٹیچر ہیں، آپ اپنے کورسز بیچیں. یہ سارے وہ کر رہے ہیں نا. وہ کیا نام ہے اس کا، ایک انڈین ہے دھرو راٹھی، اس کو میں نے دیکھا وہ اپنے کورسز بیچتے ہیں. کئی انڈین میں نے دیکھے وہ اپنے کورسز بیچتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، مطلب تھوڑی محنت لگے گی. ہاں اب آ جاتا ہے، ہم اصل میں آسانی چاہتے ہیں نا کہ آٹو جو اشتہارات ہیں ان کے اوپر ہمیں کچھ ملنا چاہیے. تو اس میں پھر ہم یہی بات کریں گے کہ اگر کوئی مجبور ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مجبور ہے، اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، جیسے وہاں ہم نے مستر کی بات کی تھی، تو وہ کچھ کیٹیگریز کو مینیج کرے وہاں پہ اپنے یوٹیوب جو ہے نا اس کے اندر جا کے اپنی طرف سے جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے. اس کے بعد پھر اگر اس کو لگتا ہے کہ یار اس کے باوجود کچھ پرسنٹ یہاں ایڈ ایسے چلتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہے، تو اتنا جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرے. باقی کوشش یہ کرے کہ اگر میں کہوں گا کہ اوائڈ کرے تو بہتر ہے. مطلب کوئی کمائی اچھی نہیں ہے، کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے. حرام کا لفظ نہ بھی آپ استعمال کریں، وہ ایک بڑا لفظ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اچھی کمائی نہیں. ایک یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ویسے تو یہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس ہی بتائیں گے، بلکہ یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہم پوچھ لیں گے، یہ اگر مونیٹائز کیا ہو چینل تو اس کی ریچ جو ہے ویورشپ اچھی ہوتی ہے، اور اگر نہ کیا ہو تو یوٹیوب اس کو پش نہیں کرتا. اس پہ میں نے نا اے آئی سے کافی بحث کی، چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ. اس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ بات ٹھیک، فرق نہیں پڑتا. نہیں فرق پڑتا ہے. اچھا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا کہنا یہ تھا کہ یوٹیوب کا لاگریتھم اس چیز کے اوپر کام ہی نہیں کرتا. اچھا، یعنی لاگریتھم جو ہے نا کچھ اصولوں کے اوپر چل رہا ہے نا یوٹیوب کا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں یہ اصول ہے ہی نہیں، اس میں یہ اصول نہیں. ایسی بات ہے نہیں، وہ گوگل اور وہ پھر گوگل کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا. اچھا، تو پھر وہ گوگل اور دونوں ایڈس کی وجہ سے ویڈیو کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا، گوگل اور یوٹیوب دونوں کو پیسے ڈال دیتے ہیں. گوگل ایڈسنس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، گوگل ایڈسنس وہ کہہ رہے ہیں گوگل ایڈسنس جو ہے وہ یوٹیوب کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو پروموٹ کر دیتا ہے، ان کو دونوں کو پھر پیسے جاتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کا کہنا ہے. اچھا، اس کا کہنا ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. بہرحال یہ جو ہے یہ بھی جو ایکسپرٹ ہیں خود دیکھ لیں، ہمیں اس بارے میں جتنی انفارمیشن تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی. اچھا، ابھی یہ تو ہم نے اس کو کر لیا. اب ہم آتے ہیں ایک اور ایسی فیلڈ کے اوپر جس کے اندر غالباً زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیم ایزی منی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کی ہو سکتا ہے جائز ہوں، کچھ صورتیں ناجائز ہوں. وہ ہے اسٹاک مارکیٹ. بیسکلی ہم کچھ حصص بائی کرتے ہیں، کسی بھی کمپنی کے کوئی حصے ہم خرید لیتے ہیں. مطلب فلاں کمپنی ہے، اس کے اتنے شیئرز ہیں، اس کی یہ قیمت ہے، تو آپ نے یا میں نے اس کو خرید لیا. اب اس صورت میں یہ جو اسٹاکس ہیں یہ اوپر بھی کبھی جائیں گے، کبھی نیچے بھی آئیں گے. ان اسٹاکس کی باقاعدہ طور کے اوپر میرا خیال ہے کہ اچھے وہ کمپنی حلال ہو، یہ وہ چیزیں بھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ آئیں گی. لیکن کیا ایک عام آدمی کے لیے اس کی جو ہے وہ کرنا اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ وہ ٹھیک ہے؟
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، عام طور پہ علماء کا فتویٰ یہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مشارکہ ماڈل ہے بیسیکلی. اچھا. کمپنی اپنے شیئر بیچ رہی ہوتی ہے نا، آپ خرید رہے ہیں تو یہ مشارکہ ماڈل ہے. جیسے کہ ہم نے اسلامک بینکنگ پہ تفصیلی ماڈل کا تذکرہ کیا تھا، مضاربہ، مشارکہ وغیرہ. کوئی تقریباً لگ بھگ شاید 300 کمپنی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. کہا جاتا ہے، ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، وہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ اپنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، تو ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایک کمپنی ہے کہ جس نے جو ہے وہ انٹرسٹ پہ لون نہیں لیا ہوا. اچھا. ان 300 میں. اچھا. وہ نام بھی مجھے بتا رہے تھے، باقی سب نے لیا ہوا. اچھا اچھا. اس لیے عام طور پہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جس کا جو میجر ہے نا، میجر سے مراد یہ ہے کہ مور دین 50%، ٹھیک ہے، وہ لون نہیں ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹ بیس لون نہیں ہے کسی کمپنی کے انویسٹمنٹ جو ہے مور دین 50%، تو پھر ہم اس کو حلال کنسیڈر کریں گے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ غالب کے اوپر حلال کا حکم لگایا جا رہا ہے فی زمانہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں ایسی کمپنی جس کا کاروبار ہم نے کہا کہ حلال ہو، مثال کے طور پہ سیمنٹ ہے، یا ہم بینک کے شیئرز نہ لے، بینک کے نہ لے، ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ دوسری بات پھر اس میں یہ ہے کہ اس کا یہ بھی دیکھ لے کہ مور دین 50% جو اس کا جو ہے نا وہ بہت سی کمپنی ایسی ہوتی ہیں جو بینک سے لون لے کے پھر کمپنی سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایسا نہ ہو کہ اس کا مور دین 50% جو ہے بینک سے لون لے کے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نا فکسنگ بھی بڑی ہوتی ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے یہ جیسے جنگ ہو رہی تھی ایران اور یو ایس کی بھی چل رہی ہے، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ خبر آئی کہ خود ہی ٹرمپ صاحب نے یا پتہ نہیں کسی نے خبر جاری کروا دی اپنے لوگوں کو کہ بھائی یہ ہونے لگا ہے، اب ہم یہ اعلان کریں گے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے اوپر یا نیچے آ جائے گی، آپ نے جو لینا آپ لے لیں. اب ان کو ملینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوا ہے صرف اس وجہ سے. تو آپ کو پتہ ہی اس کے اندر تو فکسنگ بھی بڑی چلتی ہے. انویسٹر نے پیسہ ڈال دیا، اس کا ریٹ اوپر گیا اسٹاک کا، اس نے بیچ دیا، آپ نے خرید لیا، آپ نقصان میں چلے گئے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو یہ بیسیکلی انسائڈر ٹریڈنگ کہلاتی ہے کہ مطلب اندر کی معلومات کی بنیاد پہ نا آپ انفیئر قسم کا ایڈوانٹیج حاصل کریں. ٹھیک، ظاہری بات ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، انفیئر مینز ہے نا. جیسے ٹرمپ نے یہ آپ نے کہا کہ اپنے داماد کو بہت فائدہ پہنچایا، بالکل ایسے. اور پھر اب میرے خیال میں امریکہ میں اس کے خلاف کیس بھی کھل گیا ہے نا، کانگریس نے کیس کھول دیا کہ کئی اسٹیٹس کے ساتھ نا اس نے جو ہے وہ معاملات میں اپنے اس کو عہدے کو غلط استعمال کیا. دوسرا جو ہے کچھ اور اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں. ایک جس کو کہتے ہیں مارجن ٹریڈنگ. مارجن ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ $100 ہے. صحیح. تو آپ جو بروکر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس سے کہتے ہو کہ بھائی مجھے $900 ادھار چاہیے، تو وہ خود دینے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو $900 اس سے ادھار لے کے آپ $1000 جو ہے وہ لگا. اب ظاہری بات ہے آپ نے 900 کا اس کو وہ پے کرنا ہے نا، انٹرسٹ کہہ دیں، کچھ بھی فیس کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، بار نام اس کا جو مرضی رکھتے ہیں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، مارجن ٹریڈنگ ہے. اچھا. جو آپ کے پاس ہے آپ اسی کو لگاؤ. آپ کسی سے ادھار لے کے لگاؤ گے تو ظاہری بات ہے اس کو آپ جو پے کر رہے ہو تو وہ آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہو نا اس کو. صحیح. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شارٹ سیلنگ. اچھا. شارٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے، یہاں تو مارجن ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 100 ہے تو آپ نے 900 سے ادھار لے کے لگایا، $1000 آپ نے ایکسچینج میں لگایا، اسٹاک ایکسچینج میں. شارٹ سیلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا شیئر لیتے ہو، بروکر سے آپ شیئر لیتے ہو. اچھا. وہاں آپ نے $1 لیا تھا، یہاں آپ نے شیئر اس سے لے لیے. مثال کے طور پہ آپ نے اس سے جو ہے $100 کا شیئر لے لیا، ٹھیک ہے. جب آپ نے اس سے $100 کا شیئر لے لیا، آپ کو پتہ تھا کہ جو ہے نا وہ شیئر جو ہے نا اس کی ویلیو بڑھے گی، ٹھیک ہے. اور جب اس کی ویلیو بڑھی، وہ $110 کا ہوا تو آپ نے بیچ دیا، ٹھیک ہے. آپ نے چونکہ اس سے شیئر لیا تھا، اب آپ نے اس کو شیئر ہی واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی تو آپ نے اس کو وہ بیچ دیا. اس کے بعد پھر جب اس کی ویلیو نیچے آئی، آپ نے خرید لیا، آپ نے خرید کے اس کو واپس کر دیا. ٹھیک. اس طرح سے آپ نے شارٹ سیلنگ کے ذریعے سے. ایک ہوتی ہے ڈے ٹریڈنگ. ڈے ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ صبح خریدا شام کو بیچ دیا. وہ کچھ لوگ تو سارا دن جیسے ایپ پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، مطلب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، نظر رکھی ہوتی ہے کہاں پر گیا ہے. اور میرے خیال میں اب تو نوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے، اور لوگوں نے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی اب لگا دیں، یہ اپنی حد لگا دیں تو اس پہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ اس پہ نکال، یہاں پہ سیل ہو جائے گا. ہاں، یہاں پہ وہ خود ہی سیل ہو جائے گا.
تو خیر بہرحال یہ سارا نمبرز کے ساتھ چل رہا ہے. ہاں اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, صحیح, وہ ٹھیک ہے. شیئرز کے اندر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. میں آپ سے کچھ کمپنیز کا بھی پوچھوں گا. اس میں نا ایک کنفیوژن ہے, ویسے صحیح بات ہے, اگر کام ان کا ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں, اب ایک تو ہے نا پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX ہے, اب ایک امریکن اسٹاک ایکسچینج ہے جیسے نیسڈیک ہے. اب کوئی بندہ ہے کہ وہاں پر جا کر, یا ویسے یہاں پر بھی فرض کریں اس نے پیپسیکو کے اندر اس کے شیئرس کے اوپر لگا دیا, اب اس کی تو جڑیں کہیں اور پر ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں پیچ پینی سیو اسرائیل, اب اس کے پیچھے پتہ نہیں کون بیٹھا ہے. تو ایسی کمپنیز کے اندر انویسٹ کرنا ٹھیک ہے؟ اخلاقی اعتبار سے ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے, چونکہ سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے, اور اخلاقی اعتبار سے دیکھیں یہ سوال وہی آ جاتا ہے کہ جی کیا KFC کھانا حرام ہو گیا؟ ہاں ساری بات ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے. اگر مطلب ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جو KFC ہے اس کا کوئی پرسنٹیج وہاں مطلب اسرائیلیوں کو جا رہا ہے ٹھیک ہے, تو پھر بہتر نہیں ہے. لیکن بہرحال کھانا حرام نہیں ہوتا. دیکھیں یہود موجود تھے مدینہ کے اندر بھی ٹھیک ہے, اور وہ یہود ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی جنگیں بھی ہوئیں, لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے ساتھ ان کے معاملات چلتے تھے, مطلب تجارت بھی چلتی تھی, اور بعض صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے ہاں سروسز بھی دیتے تھے. جیسا وہ معروف واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ ایک یہودی کے ہاں کام کیا اور کھجوریں ملی, اور وہ کھجوریں جو ہے وہ لے کر آئے غزوہ تبوک کے موقع پہ, جب آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ تم جو ہے نا وہ اپنے صدقات نکالو ٹھیک ہے. تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج کی بات نہیں, ٹھیک ہو گیا, کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں ڈائریکٹ جو حربی ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ ایٹ وار ہے, حربی کا مطلب جو حالت جنگ میں, اس کو سروسز دینا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے, اس کی آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن درمیان میں اب ہر جو اس کے ساتھ جسے آپ مڈل مین کہہ لیں, یا اس کے ساتھ اس کی کوئی ایفیلیشن ہے, یا اس کی کوئی اٹیچمنٹ ہے, یا جو اس کو سروسز دے رہا ہے, وہ بہت زیادہ مشقت میں آپ سوسائٹی کو ڈال دیں. ایگزیکٹلی وہ تھرڈ پارٹی کیا کر رہی ہے, تھرڈ پارٹی ہو جائے گی نا. وہ تو آپ جس سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں اس کا آپس میں دیکھنا آپ نے. صحیح. اچھا اس میں یہ تو ہو گیا, لیکن اب آن لائن دنیا کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ آج کل کے حساب سے, سب سے بڑا مسئلہ, لوگ اس کے اوپر کو پتہ ہے زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں, ایک فری لینسنگ کرتے ہیں, یا دوسرا ڈراپ شپنگ کرتے ہیں. اب میں آپ سے پہلے ڈراپ شپنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈراپ شپنگ کا جو کام ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے یا کس حد تک ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو جتنے پلیٹ فارمز ہیں, امیزون ہے, ای بے ہے, اس کے اوپر کچھ اسٹورز اوپن ہوتے ہیں, ان اسٹورز کے اوپر پھر بائنگ سیلنگ چلتی رہتی ہے, اور بہت سے لوگ اس سے بڑا منافع بھی کماتے ہیں. لیکن کیا یہ شرعی طور پہ اسلامکلی ٹھیک ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک حدیث ہے جو بہت اہم ہے, لا تبع ما لیس عندک, کہ جو آپ پوزیس نہیں کر رہے ہیں نا تو اس کو آپ سیل بھی نہ کریں. اچھا, یعنی جس کی پوزیشن آپ کے پاس نہیں ہے, جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کو آپ نہ بیچیں. ٹھیک ہے. یہ ایک روایت ہے جس کے اثرات کافی ساری جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں. ڈراپ شپنگ میں اصل میں سوال یہی پیدا ہوا کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں بے کیا ہے, مطلب جسے ہم ٹریڈ کہہ رہے ہیں, سیل اینڈ پرچیز کہہ رہے ہیں, یا بزنس کہہ رہے ہیں, بے سودا کہہ رہے ہیں, جو بھی ہم کہہ رہے ہیں, سیل کانٹریکٹ کہہ لیں جی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ بیسیکلی ہے آفر اور ایکسیپٹنس, اور آفر اور ایکسیپٹنس میں ایک پرائس ہے اور ایک پروڈکٹ ہے. اب ان دونوں میں سے ایک چیز جو ہے نا وہ پے ہونی چاہیے. اچھا, پرائس یا پروڈکٹ. دیکھیں اگر تو پرائس ایڈوانس میں ہے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بیع سلم ہے, پرائس آپ نے ایڈوانس میں دے دی, ٹھیک ہو گیا. پروڈکٹ آپ کو بعد میں ملے گی, صحیح, کوئی حرج نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پروڈکٹ آپ کو مل گئی, پرائس آپ بعد میں دیں گے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کو بیع معجل کہتے ہیں, جو عام ہمارے محلے میں جو کھاتے چلتے ہیں دکانوں کے اوپر ہیں, مہینے بھر کا سودا ہم منگوا لیتے ہیں, مہینے کے بعد ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب اگر دونوں چیزیں ہی مؤخر ہو جائیں, پرائس بھی بعد میں, چیز بھی بعد میں ملے گی, تو بیع کس چیز کی ہوئی ہے؟ سوال تو یہ, دو ہی تو چیزیں تھیں, کم از کم ایک تو ہو نا, ایک کی تو ڈیلیوری ہو, ایک کی تو ادائیگی ہو, ایک کی تو حوالگی ہو, تسلیم جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ڈراپ شپنگ میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ادائیگی کس چیز کی ہو رہی ہے. ہاں اس میں کچھ صورتیں جو ہے وہ جواز کی ہو سکتی ہیں. اچھا, وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی نے آپ کو فل ایڈوانس پیمنٹ کر دی, ایڈوانس چلی گئی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ایک جو ہے وہ ویب سائٹ بنائی, اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے مطلب گارمنٹس, بچوں کے کپڑے آپ فروخت کر رہے ہیں, آپ نے اس کی امیجز لگا دی, ٹھیک ہے, ایڈ کارڈ بنا دیا, آپ وہاں سے ایڈ کر لیں, جوتے ہیں, ٹوپیاں ہیں, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ
اب جیسے دراز وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو جی. آن لائن ہے یا علی ایکسپریس ہے, امیزون ہے, ایون کچھ ایسے ہیں نا مرچنٹ جو یا وینڈر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مطلب آپ ایڈوانس پیمنٹ کرو گے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ لوگ جو ہے نا ڈیلیوری ریسیو ہی نہیں کرتے, واپس بھیج دیتے ہیں, ہمیں خرچہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اچھا, بھلے آپ کے پاس چیز نہیں ہے, کیونکہ بیع سلم میں یہی ہوتا تھا, کسان کے پاس گندم نہیں تھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس نے اگا کے دینی ہے. ایون کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صحابہ جو ہے نا ان کے زمانے میں یہ روایت بھی ہمارے سامنے آئی تھی لاسٹ جو ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا, کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بعض اوقات ان سے بھی بیع سلم کر لیتے تھے جو کسان نہیں ہوتے تھے, مڈل مین ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کے لیے پروڈیوسر ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مڈل مین کے طور پہ ایک ویب سائٹ آپ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہو اور اس کے بعد آپ کہیں اور سے وہ چیز ارینج کر کے اس کو بھجوا دیتے ہو, یا کوئی بھی وینڈر ہے جس کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس ہیں, رابطے میں ہے, اس کو آپ کہتے ہو فلاں ایڈریس کے اوپر آپ اس کو ڈیلیور کر دو, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو پیمنٹ بھیج دیتا ہوں, اور درمیان میں آپ اس کا فرق رکھ لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیع سلم کی صورت ہو جائے گی. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ کیش آن ڈیلیوری ہو. اگر کیش آن ڈیلیوری آپ اس کو کریں گے نا تو پھر یہ درست نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ڈیفر ہو جائیں گی, پروڈکٹ بھی, پرائس بھی. اچھا, اس میں پروڈکٹ تو انوالو ہے, پروڈکٹ تو ہے, ایگزسٹ بھی کر رہا ہے. اگر ایک اسٹور کسی نے آن لائن اسٹور کھولا ہے تو اس کے پاس وہ پروڈکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن اس کے اوپر وہ اس کو صرف ایڈوانس پیمنٹ نہیں دے رہا, ڈیلیڈ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر وہ کر دیتا ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ جو بیع ہے وہ تو دروازے کے اوپر ہو جائے گی, دروازے کے اوپر ہو جائے گی بیع. آپ نے اس کو چیز دی, اس نے آپ کو پیسے دیے, بیع تو ہو گئی. ایسی صورت میں کیا کریں پھر؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ اگلے کی دیکھیں چند چیزوں کا نا فرق پڑتا ہے. جب آپ نے پیمنٹ لے لی نا ایڈوانس, جی, ٹھیک ہے, تو آپ کی رسپانسبلٹی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے کہ یار میں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پیمنٹ ایڈوانس نہیں لی تو بہت سارے لوگ جو ہے نا, اب میں نے دیکھا آن لائن ہم بھی شاپنگ کرتے ہیں نا, لکھا ہوتا ہے ان اسٹاک, جی, ٹھیک ہے, اور آپ چیز وہاں سے ایڈ کارٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ 3 مہینے انتظار کرتے رہتے ہیں, ریمائنڈر بھیجتے رہتے ہیں, آتی نہیں. اس کی وجہ اس کا بھی ہیڈک نہیں ہے بھائی اگلے نے کون سی پیمنٹ مجھے کی ہوئی ہے جو میں اس کی, حالانکہ اگلا اریٹیٹ ہو رہا ہے, بھائی بتا تو دو کم از کم کہ میرے پاس نہیں ہے, چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتا تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الخراج بالزمان. بیسیکلی جو پروفٹ ہے وہ رسک سے جنریٹ ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے ہمارا, الخراج بالزمان حدیث کے الفاظ ہے. پروفٹ لینے کا حق اس کا ہے جو رسک لے رہا ہے. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ چیز جو ہے وہ وہاں سے جو بھی آپ کہہ لیں اسٹور سے یا جو پروڈیوسر ہے, مینوفیکچرر ہے, وہاں سے وہ نکل گئی, کسٹمر کی طرف رواں دواں ہے. ٹھیک ہے, لیپرڈ کے ذریعے سے یا ٹی سی ایس کے ذریعے سے یا کوئی بھی کوریئر سروس کے ذریعے سے. ٹھیک. اب درمیان میں وہ چیز ٹوٹ پھوٹ گئی, ہو جاتی ہیں چیزیں, ٹوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ کسٹمر کو ملی تو اب یہ نقصان کس کا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ نقصان کس کا ہوا؟ بالکل. ٹھیک ہے, نقصان اس کا ہونا چاہیے جس کو فائدہ ملے, سیلر کا ہو, یعنی سیلر کا. لیکن یہ کسٹمر کا ہوتا ہے. نہیں, کسٹمر تو واپس کر دے گا, اس نے تو پیسے ہی نہیں دی ہوئی ہے. ہاں, پیسے وہ تو نہیں دے گا, وہ تو ایڈوانس پیمنٹ کر کے پھنستا ہے نا. ابھی تو وہ کیا کرے گا, وہ تو لے گا ہی نہیں. چیز کچھ اور نکل آتی ہے, اس کی کوالٹی کی نہیں نکلتی تو وہ واپس کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا, وہ کوریئر والے بھی سمجھدار ہوتے ہیں, وہ کھولنے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں جی کھول لیا تو. کچھ نے الاؤ کیا ہوتا ہے, کچھ نے الاؤ بھی کیا, کمپنی نے الاؤ کیا ہوتا ہے کہ آپ کھولنے دیں, آپ کھول, اور کچھ لوگ ویسے ہی کھول کے واپس کر دیتے ہیں, بھائی ہماری وہ مطلب کی چیز ہی نہیں. جی. تو ایسی بہت سی جو ہے وہ واپس ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں یہ نقصان کس کے کھاتے میں جائے گا؟ سیلر کون ہے, فائدہ کون لے رہا ہے؟ فائدہ لے رہا ہے وہ درمیان میں ڈراپ شپنگ والا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ نقصان اٹھائے گا؟ نہیں. اصل بات یہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو بیسیکلی پہلے رسک اٹھانا ہے, پھر اس کو پروفٹ کا حقدار بننا ہے. صحیح. اگر وہ رسک نہیں اٹھا رہا تو وہ بیسیکلی
جسے کہتے ہیں نا آکوپیشن, قبضہ ضروری ہے کسی چیز کا. دیکھیے قبضہ جو ہے نا, قبضہ ضروری نہیں کہ فزیکل پوزیشن ہو, بعض اوقات جسے کہتے ہیں قانونی قبضہ, کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی آپ کا چل جاتا ہے. چائنا سے ہمارا مال آنا ہے مثال کے طور پر, کنٹینر آتے ہیں, یہ ان کا بھی خبیب بھائی کا بھی آتا ہوگا. تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کی کمپنی سے آپ نے خرید لیا, ٹھیک ہے, پھر وہ شپس ہیں, شپس کے اوپر کنٹینر ہیں, کنٹینر میں وہ مال جو ہے وہ راستے میں سمندری طوفان آ گیا, کس کا نقصان ہوا؟ یہ طے ہوگا نا, ایگریمنٹ کے اندر طے ہوگا نا, ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو وہاں پہ کیا چلتا ہے عموماً کہ جب شپ کے اوپر جو ہے نا وہ مال لوڈ ہو گیا کنٹینر میں, اس کو بل آف لینڈنگ کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب یہ کسٹمر کا ہے, یعنی سی پورٹ تک جو ہے وہ تو مینوفیکچرر کا ہے, یعنی چائنا سے اگر مال آ رہا ہے تو سی پورٹ تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں لاجسٹکس انوالو ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے. ضائع ہو گیا تو وہ مینوفیکچرر کا نقصان ہے. جب شپ کے اوپر لوڈ ہو گیا تو وہ بل آف ایک لینڈنگ جو ہے وہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کے نام کہ جی ہم نے یہ آپ کے اب حوالے کر دیا. اچھا, ٹھیک ہے. اس کو کنسٹرکٹیو پوزیشن کہتے ہیں کہ قانونی قبضہ آپ کے پاس آ گیا. آپ اس جہاز کے اندر مال ہے تو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کسی اور کو بیچ سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس قبضہ آ گیا. اب درمیان میں انشورنس کمپنی انوالو ہو جاتی ہیں, خیر وہ نقصان اٹھا لیتی ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی جہاں رسک آپ کو ٹرانسفر ہو جائے, جہاں رسک ٹرانسفر ہو, اصل بات یہ ہے وہاں آپ کا پوزیشن مکمل ہوتا ہے اور وہاں آپ اس کا پروفٹ لے سکتے ہو. جب آپ کو رسک ہی نہیں ٹرانسفر ہو رہا تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہو رہی. جب آپ کی پوزیشن نہیں ہو رہی, ایک چیز آپ کے پاس ہے نہیں, آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. یہ معنی ہے لا تبع ما لیس عندک. اگر کوئی شپر ہے, مطلب فار ایگزامپل اس نے کمپنی نے شپ کیا ہے, اب وہ شپر یہ گارنٹی لیتا ہے کہ کسٹم کی کلیئرنس تک ذمہ داری میری ہے, یعنی میں پہنچ دوں گا, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں. اب وہاں پہ کسٹم میں چیز پھنس جاتی ہے, اب وہ تو اس کے ذمہ پڑے گی نا. اس کے ذمہ پڑے گی. دیکھیں نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر تک یہ دوں گا. جو پٹھان ہوتے ہیں خاص طور پہ, وہ جو بلیک کا مال ہوتا ہے, جی ہاں, آپ کو اندازہ ہے کہ وہ جس میں ٹیکس نہیں لگتا, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں گھر تک آپ کو پہنچ دیں گے. ایگزیکٹلی. تو وہ جب تک گھر تک نہ پہنچے تو وہ ٹھیک ہے, وہ پھر آپ وہ اس کا ہے جب تک گھر نہیں آتا. گھر پہنچے گا تو آپ کا ہے, اس سے پہلے. تو یہ ساری چیز جیسے دیکھیں نا, اب امیزون کے بڑے بڑے سٹورز ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے, وہاں پہ چیز چلی جاتی ہے, ریکارڈ میں آ جاتی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو سٹور میں پڑی ہے آپ اس کا رینٹ دے رہے ہو اور وہ چیز آپ کے نام ٹرانسفر ہو رہی ہے, اب آپ اس کو بیچ سکتے ہو. ٹھیک. اچھا, لیکن یہی چیز اگر میں اس کو تھوڑا سا اپنے یہاں کے کانٹیکس میں دیکھوں, ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے پلاٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کی فائلز بھی بیچی جاتی ہیں. اب جو فائل ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ ایک ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے ایک قسم کا, کہ یہ چیز ہے, یہ پلاٹ ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ابھی, لیکن آپ اس کو خرید لیں, اس کی فائل کو. جب ہوگی بیلٹنگ, جب کچھ ہوگا تو اس کے بعد وہ آپ کو مل جائے گا. آپ کی قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ بھی کہاں پر ہے, وہ آ جائے کارنر پہ آ جائے, وہ سب سے بیک پہ آ جائے, وہ بھی آپ کی قسمت ہے. یہ ایسی چیز. اور پھر ایسے کچھ لوگ ہیں جو کمرشل کام بھی کرتے ہیں, پلازاز بنا لیتے ہیں, اس کے اندر وہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے, نہ کوئی پلازا ایگزسٹ کرتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے. ابھی بلڈنگ کے اندر وہ اس کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی, لیکن اس کو وہ بیچ دیتے ہیں, بھائی یہ 3 لاکھ کی دکان آپ کی ہوئی, اتنی انسٹالمنٹ بھائی آپ کی ہوئی, آپ کو ملے گی. تو ان دونوں صورتوں میں کیا کیا؟ ٹھیک ہے, فائلوں کا کاروبار تو درست نہیں ہے. اچھا, وہ مطلب ملٹیپل ٹائمز بکتی ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز متعین نہیں ہے نا, جگہ متعین نہیں ہے. ابھی کون سی جگہ ہے, ابھی پلاٹ متعین ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری جگہ ہے جی کہ یہاں اس کے درمیان 10 مرلے کا آپ کا پلاٹ ہے, بھائی کون سا ہے؟ پلاٹ کی ویلیو فرق ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے کارنر پلاٹ ہے, اگر وہ پارک کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, پیچھے ہے, بڑے روڈ کے ساتھ لگ رہا ہے, اس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے, بھلے وہ سب 10 مرلے کی ہوں. جی. تو اس لیے یہ بے جائز نہیں ہے, فائلوں کا کاروبار جو ہے یہ جائز. اب تو حکومت نے بھی اس پہ پابندی لگا دی ہے. جہاں تک میرا خیال ہے فائلوں کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک کو ایلوکیشن کہتے ہیں, ایک کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور, جو ایلوکیشن ہے نا اس میں پلاٹ نمبر لگا ہوتا ہے کہ کون سا ہوگا, تو ایسی صورت میں فائل لینا جائز. دیکھیں, اگر تو پلاٹ نمبر واضح ہے, مراد یہ ہے کہ اس کے حدود اربع واضح ہے. اچھا, حدود اربع جیسے ڈائمینشنز ہوتی ہیں نا, اب بھی ہم کوئی جگہ خریدتے ہیں تو اس کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں کہ اس کا فرنٹ جو ہے وہ مطلب 20 فٹ کا ہے, 40 فٹ کا ہے, اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 60 فٹ 80 فٹ کی ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا بالکل واضح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور وہ پٹواری کے کاغذوں کے اوپر بھی واضح ہوتا ہے.
اب تو PLRA بن گیا ہے, لینڈ ریکارڈ جو پنجاب کا جو ہے, جی تو اب تو کمپیوٹرائز بھی ہو رہا ہے. تو اگر وہ واضح ہے, کلیئر ہے, تو پھر تو دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک لیکن ہے. عموماً یہ کلیئر نہیں ہوتا, جی. جہاں تک میری معلومات ہیں یہ کلیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صرف یہ کہنے دینا کہ جی 10 مرلے کا پلاٹ ہے, یہ آپ کے پلاٹ کا نمبر ہی ہے. جی نمبر یہ ہے, نمبر یہ ہے, لیکن وہ پلاٹ, وہ نمبر آئے گا کہاں پہ, زمین پہ آپ ہمیں بتاؤ نا. صحیح صحیح. اسپیکس واضح ہونی چاہیے. تو پھر کیا یہی چیز ان چیزوں پہ, ان پلازاز کے اوپر اپلائی ہوگی جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے لیکن اس کو بیچ دیا جاتا پہلے سے؟ دیکھیں وہاں ایک جو ہے نا مطلب جواز کی صورت ہو سکتی ہے. یہاں اس لیے نہیں کہ یہ مجہول چیز ہے, ٹھیک ہے. وہاں اس لیے ہو سکتی ہے جسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی, استثناء کی, آرڈر پہ کوئی چیز بنوانا. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ آرڈر پہ کسی سے کوئی گھر بنوا رہے ہیں, فلیٹ بنوا رہے ہیں, ٹھیک, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ڈاؤن پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں 10%, 15%, 20%, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی جیسے جیسے وہ مکان, وہ فلیٹ, وہ پلازا تعمیر ہوتا جائے تو آپ اس کی پیمنٹ کرتے جائیں کنسٹرکٹر کو, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دین پھر وہی بات, فلیٹ واضح ہونا چاہیے, 5th فلور کے اوپر ہے, گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, 2 بیڈ روم کا ہے, 3 بیڈ روم کا ہے, کیا اس میں ہوگا, اسپیکس واضح ہو. دوسری بات یہ, ڈیلیوری ڈیٹ اس کی واضح ہونی چاہیے. اگر وہ اس ڈیٹ سے لیٹ ہو گیا تو پینلٹی ڈلے گی کنسٹرکٹر کو, ٹھیک ہے, اس کو اس کا نقصان بھرنا پڑے گا کسٹمر کا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے. صحیح. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں وہ پینلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو اوائڈ کرے. کوئی بہت مجبوری ہو تو اگر پینلٹی ڈالنی ہے, فائنینشیل پینلٹی, کوئی اس کو قابو نہیں آ رہا, وہ جو کسٹمر ہے پیمنٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ کرے کہ اس کو صدقہ کر دے. صحیح. خود اپنے پاس نہ رکھے. تو کچھ چیزیں ہیں مطلب ان کو اگر مد نظر رکھا جائے. خاص طور پہ یہ ہے کہ ٹائم پہ نہیں دیتے ڈاکٹر صاحب, اصل مسئلہ ان لوگوں کا. جی یہ بات یہ ہے, 1 سال کا کہتے ہیں اور 3 سال لگا دیتے ہیں. سختی نہ کی جائے تو پھر دیتے نہیں ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. تو اگر وہ ٹائم پہ آپ کو دے رہے ہیں اور مطلب اسپیکس اس کی بالکل واضح ہیں, کلیئر ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے خیال میں. تو ڈراپ شپنگ کو اگر ہم سمرائز کریں, ڈراپ شپنگ کو ہم اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں کہ ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ جائز ہے, جی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیش اینڈ ڈیلیوری پر ہے تو اس میں اس کو اوائڈ کریں. ہاں اس میں اگر آپ ایجنٹ بن جائیں, اس میں بھی ایجنٹ ہوتے ہیں نا, جی 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 جی, ٹھیک ہے, آپ کسی برانڈ کے ایمبیسیڈر بن جاؤ, برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہوتا ہے, جی جی, ٹھیک ہے, آپ وہ بن جاؤ. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کو بھی پتہ ہے بھی فلاں کی طرف سے جو ہے وہ چیز آ رہی ہے, بالکل. تو آپ اس طرح سے اس کو بیچ سکتے ہو. برانڈ ایمبیسیڈر بن کے آپ درمیان میں مڈل مین بن کے, ایجنٹ بن کے آپ جو ہے وہ چیزوں کو بیچ سکتے ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا, اب ہم کل ملا کے ایک چھوٹا سا میکینزم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ آن لائن ارننگ کا ایک میکینزم جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ابھی آج کل ہمارے نوجوان ہیں, ان میں سے میرا خیال ہے زیادہ تر جو ہے وہ فری لینسنگ کو پریفر کرتے ہیں. فری لینسنگ ہے بھی ایک ایسا کام جس کے اندر اچھی آپ کو اس کی مل جاتی ہے قیمت, ساتھ ساتھ آپ کوئی کام کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ویب سائٹس بنا دیتے ہیں کسی کے لیے, آپ کسی کے لیے امیج ڈیزائن کر دیتے ہیں, کوئی ویڈیو ایڈٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اینیمیشن کا کام بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ. بلکہ اسلامک اینیمیشن پہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس کے اوپر بھی بتائیے کہ کیا اس کے اوپر رول ریگولیشنز ہوں گی. لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس میں کنٹینٹ ہے, کنٹینٹ آپ جو ہے وہ آپ بتائیں, آپ کو کاپی بھی کر سکتے ہیں, پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کنٹینٹ کریشن پلس یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو دی جاتی ہیں, اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, میری جگہ آپ کر دیں, میرے سے پیسے لے لیں, کئی چیزیں ہیں. تو اس چیزوں کو بھی آپ لوگوں کو بتا دیجیے تاکہ وہ ان کے لیے واضح ہوں. دیکھیے بیسیکلی 4 چیزیں ہیں. جب بھی آپ نے کوئی آن لائن ای کامرس کا, اب تو کہا جاتا ہے کہ یہ کافی بڑھ ہے, تقریباً 20 سے 21% ہو چکی ہے آن لائن جو ٹریڈ ہے, بزنس ہے, اور ہر 5 میں سے یعنی ایک آدمی آن لائن شاپنگ کر رہا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر آپ آن لائن آپ کی پریزنس نہیں ہے تو مستقبل آپ کے بزنس کا نہیں ہے. بالکل ایسے تو سب بڑی بڑی کمپنیز بھی آن لائن آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ خریداری آن لائن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں لوگوں کی سہولت بھی ہے, آسانی بھی رہتی ہے, ڈور اسٹیپ کے اوپر آپ کو چیز اویلیبل ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات انسینٹیو بھی ملتے ہیں, سستی بھی مل جاتی ہیں. اس میں 4 چیزیں ہیں جو ابھی تک جو ہم نے بات کی, اگر ہم اس کو سمرائز کریں, جس کو دیکھ لینا چاہیے. ایک تو انٹرسٹ, کہیں اس میں انٹرسٹ تو انوالو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسرا انسرٹینٹی, جس سے ہم نے غرر کی بات کی ہے, انسرٹینٹی نہ ہو اس میں کسی قسم کی بھی. ٹھیک ہے. اور انسرٹینٹی اس کے بھی بیسیکلی 3 لیول ہیں. جو ایکسٹریم درجے کی انسرٹینٹی ہوتی ہے نا, اس کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے. باقی تھوڑی بہت انسرٹینٹی دیکھیں وہ رہتی ہے.
وہ دیکھیں نا جو وینڈر ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ کہتا ہے بھائی کلر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈفرینٹ, یہاں جو امیج میں نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے ایسے کو 19-20 کا فرق ہو, تو ایسے فرق نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایکسیپٹنس آپ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. ہاں زیادہ جو فرق ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے اندر اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. ایسے ہی. تیسری چیز جو ہے نا اس میں جسے کہتے ہیں دھوکہ نہ ہو, ڈسیپشن نہ ہو, فراڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب کسی قسم کی جو ہے وہ مس لیڈنگ قسم کی انفارمیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک, جیسے ہم نے فیک ریویوز کی بات کی, جی, یا آج کل تو وہ ریئلٹی کو بھی ایڈٹ کر دیتے ہیں نا, ایڈیٹڈ ریئلٹی, جی اے آئی بنا دیتے کچھ کر دیتے ہیں. پھر چوتھی چیز ایکسپلائٹیشن نہ ہو, استحصال وغیرہ نہ ہو. تو ان 4 چیزوں کو اگر وہ مد نظر رکھ لے اور اس میں 2 کام کر لے, ایک تو اپنی نیت, مطلب اس کو نیت جو ہے وہ اچھی کر لے, اور دوسرا یہ کہ جو اپنا میتھڈ ہے اس کو ذرا مطلب کوشش کرے کہ جو وہ اسلامی میتھڈ اور اس طریقے کے ساتھ ہو. یہ چند چیزیں اگر ملحوظ رکھ لے تو میرے خیال اصلاً جو ہے نا معاملات جائز ہیں. ہر قسم کے معاملات, کانٹریکٹس, اس لیے کہا جاتا ہے معاملات میں اصل اباحت ہے. صحیح, سب معاملات جائز ہیں. ہاں یہ جائز نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. جیسے عبادات میں اصل کیا ہے کہ جائز نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کوئی آپ عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے ہونے کی دلیل نہ ہو. تو معاملات کے ہونے کی دلیل نہیں چاہیے, نہ ہونے کی دلیل چاہیے. تو یہ بیسک پرنسپل ہے, تو اس لیے اس میں آسانی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے بھی میں نے ایک کویشچن کیا تھا, بیچ میں تھوڑا سا مس ہو گیا, کہ کچھ ایسے فری لینسر ہیں جو کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ ویب سائٹس کسی کو بنا دیتے ہیں, کوئی ایسی امیج ایڈٹ کر دیتا ہے, ویڈیو ایڈٹ کر دیتا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ اسائنمنٹس, تھیسز اور اس قسم کے کام بھی پکڑ لیتے ہیں. وہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے آج کل. تو اس صورت میں وہ والا جو کام ہے فری لینسنگ کی, یہ والی جو شاخ ہے, یہ کیسی ہے؟ دیکھیں بہرحال یہ تو الاؤڈ نہیں ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے ہم جیسے ہمارے یہاں پاکستانی یہی کرتے ہیں عموماً میں, جو یورپین کنٹریز میں بیٹھے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں شاید وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن وہ ان سے اسائنمنٹیں کروا رہے ہیں پاکستانیوں سے. اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے رہتے ہیں سر یہ کریں یا نہ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹوڈنٹ نے خود اسائنمنٹ مطلب سبمٹ کروائی ہے, اس کی اپنی محنت ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اب تو تھیسس بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں, پھر پی ایچ ڈی, اور ان کے ریٹس ہیں باقاعدہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں اندازہ ہے 5 لاکھ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو رہا ہے, 2 سے 3 لاکھ میں ایم فل کا تھیسس ہو رہا ہے, اور لوگ یہ کروا رہے ہیں. اب دیکھیں نا پلیجرزم میں بھی 17% تک تو الاؤ کر رہی ہے, مطلب جو ہے ایچ ای سی ہے, مطلب 17% آپ کسی کا کانٹینٹ اپنے تھیسس میں کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کا اپنا اوریجنل ہونا چاہیے نا. اب یہ جو صورت حال ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے تو وہ تو سارا اس کا ہے. پھر بات یہ ہے کہ جس نے آپ کو ڈگری دینی ہے اس یونیورسٹی کو اگر پتہ چلے کہ یہ آپ نے کسی سے کروایا تو آپ کو ڈگری ایوارڈ کرے گی, تو اس کا مطلب وہ یہ چیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور جھوٹ اور فراڈ کی بنیاد پہ جو آپ معاملہ کریں گے تو وہ کیسے جائز ہوگا؟ یہ والا جھوٹ اور فراڈ اگر کوئی خود بندہ کرے, فار ایگزامپل مجھے ایک پروجیکٹ ملا, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو کاپی پیسٹ مار دیا, میں نے اے آئی سے سارا بنوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی کے ٹولز بھی آ گئے ہیں, اس کو ہیومنائز کر دیتے ہیں, اور میں نے ساری کی ساری جو چیز ہے وہ یا تو کاپی پیسٹ مار کر یا اس کو اے آئی سے کروا کر, اور اس کو میں نے اپنے تھیسس کے طور پہ پیش کر دیا, جی میں نے کام کیا. یہ ایسی صورت میں کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ نے نہیں کیا, پھر وہی بات جھوٹ تو ہو گیا نا, آپ نے نہیں کیا, اے آئی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کی وہ ظاہر بات جب آپ نے محنت کی ہے تو آپ کو کچھ علم حاصل بھی ہوگا. جب اے آئی سے بنوا لیا تو وہ, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, سادہ طالب علم تو پکڑا بھی جاتا ہے. کیونکہ میں بھی یونیورسٹی میں جاتا رہتا ہوں تھیسس کی ایویلویشن کی صورت میں یا ایکسٹرنل میں پکڑا جاتا ہے. نہیں, اس کی ریفرنسنگ میں وہ جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی لکھا ہوتا ہے جب وہ حوالہ دیتا ہے نا. اب آپ دیکھیں نا, آپ جب چیٹ جی پی ٹی سے جائیں گے نا, لنک کھولیں گے نا, ٹھیک ہے, تو اس نے تو لنک کاپی پیسٹ کر دیا بغیر دیکھے, لیکن اس لنک کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے یہ آیا اس لنک پہ. تو اس قسم کی کافی مسٹیکس ہوتی ہیں. جو لوگ استعمال کرتے ہیں اے آئی کو تو وہ ایگزامینر تو پکڑ لیتا ہے, لیکن شاید جس کا کوئی وہ زیادہ نہیں ہے تو وہ نہیں پکڑ پاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور بھی کویشچن اٹھ سکتا ہے, وہ ہے کچھ برائبری, کچھ رشوت کے حوالے سے. اچھا, اس کی کئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ساری ٹائپس اس کی بیان کریں. ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. اب چونکہ بات یونیورسٹی سے نکل کے چلیے تو یونیورسٹی کی طرف سے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں کسی کلاس میں ہوں اور میرے ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یا تو ایز اسائنمنٹ یا کوئی پیپر پبلش کروائیں, اور اس کی صورت میں جب ہو جائے گا وہ کام تو وہ انہوں نے کام کیا نہیں ہوگا, لیکن ان کا پیپر پہ فرسٹ آتھر کے طور پہ نام آ جائے گا اور آپ کو جی پی اچھا مل جائے گا یا آپ کو فائنل کے اندر اسکور اچھا مل جائے گا. کیا یہ رشوت کی صورت ہوگی یا
دوسری جو صورتیں ہیں رشوت کی وہ آپ ویسے بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہیں بالکل یہ رشوت کی صورت ہے اور یہ ناجائز ہے. اچھا, جائز نہیں, اور یہ بہت زیادہ اکیڈیمیا میں ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے, میں تو خود یونیورسٹی میں رہا ہوں 10 سال ایک میں اور تقریباً 2 سال ایک دوسری یونیورسٹی میں. تو یہ بہت زیادہ ہے اور یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں فیکلٹی جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. فرسٹ آتھر کے طور پہ جو ہے, ایون کہ میں تو کہتا ہوں بھائی آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے تو آپ سیکنڈ آتھر کے طور پہ ہاں کیوں آپ بنے, سارا جھوٹ ہے نا. جی 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 جی. تو آپ ایک ریسرچ اپنے نام سے پبلش کروا رہے ہو جو جس ریسرچ میں آپ کا کچھ بھی نہیں, آپ نے پڑھی بھی نہیں. ایگزیکٹلی. یہ درست نہیں ہے. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ کے اندر ڈیلیڈ پیمنٹس ہوتی ہیں, ود ہولڈ کر لی جاتی ہے. وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جب تک وہ کلیم نہ ہو, کلیمر کا وہ کلیم کرتے ہیں اس کے بعد وہ آتی ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس کا کوئی میکانزم جو ہے نا وہ بنانا چاہیے. اچھا, یہ بات ٹھیک ہے کہ اب اس میں کوئی نہ کوئی فائنینشیل جو پینلٹی ہے نا فقہا نے اس سے منع کیا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ کیونکہ وہ اس کو سود میں لے جاتے ہیں. لیکن اب بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں مثال کے طور پہ اب اگلا جو ہے وہ پیمنٹ وقت پہ نہیں کرتا تو آپ تنگ ہوتے ہو. اب 3 مہینوں تک پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے امپلائر نے یا جس نے آپ سے کام لیا ہے جو سروس پرووائڈر ہے تو وہ جو ہے نا وہ اب آپ کو پیمنٹس نہیں دے رہا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ شروع سے اگر اپنے کانٹیکٹ میں کوئی ایسی چیز لکھ لو کہ پیمنٹ لیٹ ہونے کی صورت میں, دیکھ حدیث نے یہ تو کہا ہے مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ, جو غنی ہے نا وہ اگر آپ کی پیمنٹ روک لے, یعنی جو پیمنٹ دے سکتا ہے وہ روک لے, تو یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ظلم کہنے سے تو مظلوم کو کچھ نہیں ملے گا, فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو پھر یہ ہے کہ اتنی پیمنٹ نہیں ہے جتنے اس کے وکیل کے پیسے ہیں. بالکل بالکل ایسے تو وہ کوئی اس کا کوئی نہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ پھر کانٹریکٹ کے اندر ہی آپ کو کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ شامل آپ کر سکتے ہو جس سے آپ اس ظلم سے بچ سکو. لیکن اس میں کوئی پینلٹی اگر آپ فائنینشیل پینلٹی اگر آپ شامل کرتے ہیں کہ اگر مجھے لیٹ پیمنٹ ہوئی تو یہ ہوگا, ہاں یہ ہوگا, تو وہ پھر صدقہ کر دے انسان, مطلب یہی ہے, خود نہ رکھے. الا یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کا آپ کو نقصان ہوا ہے. دیکھیں نا بعض صورتوں میں کانٹریکٹ ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کو نقصان ہوا تو وہ آپ فائنینشیل پینلٹی سے اس کو آپ کور کر سکتے ہو. جیسے اب ایک مکان تھا مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, ایک مکان جو ہے وہ زید نے بکر کو کہا کہ میں تمہیں بیچتا ہوں 50 لاکھ میں. بکر نے کہا کہ جی میرے پاس ابھی 10 لاکھ ہے, 40 لاکھ 6 ماہ بعد دوں گا. تو ڈن ہو گئی معاملہ. 10 لاکھ جو ہے وہ بکر نے زید کو ابھی دے دیے, 40 لاکھ اس نے 6 ماہ بعد دینے تھے, وہ اس نے نہیں دیے. سال گزر گیا. اب زید کہتا ہے کہ جی اب تو جو ہے نا مجھے نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب مجھے جو ہے وہ اس کے 40 کے بجائے جو ہے وہ مجھے 50 دے. تو وہ نقصان اس کو مطلب کوئی تھوڑا سا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایسے کہ جی 40 لاکھ کا اس وقت کتنا سونا آتا تھا یا کتنے ڈالر آتے تھے, 6 ماہ بعد اس نے پیمنٹ دینی تھی نا, تو 6 ماہ کے بعد کی جو ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ میں دیکھیں گے. جو اتنے ڈالر آتے تھے تو اب سال بعد چونکہ وہ پیمنٹ کر رہا ہے تو اتنے ڈالر اس کو پے کر دے, یعنی اسٹیبل کرنسی میں. اگر وہ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو اس کو نقصان نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے اس طرح سے تو اس کو کسی اسٹیبل کرنسی گولڈ, سلور یا ڈالر یا یورو یا ریال کے ساتھ اس کو لنک کر کے اس کے اگینسٹ آپ اس میں سے رکھ سکتے ہو. اچھا, یہ ایک اس کے آگے اینیمیشن کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسلامک اینیمیشن کنٹینٹ اس قسم کے جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ٹھیک ہوتے ہیں, جائز ہیں وہ؟ دیکھیں اس وقت تو یہ وقت کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. ایک بچوں کی چھوٹی سی پوئم ہوتی ہے, ابھی وہ بسم اللہ آپ دیکھ لیں. جی جی. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا بچوں نے لگائی ہوتی ہے ہمارے یہاں بسم اللہ بسم اللہ, 123 ملینس, بہت بڑی مطلب اس کی ویورشپ, بہت ویورشپ. یہ غلام رسول ایک آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ان کا یہ ایک اینیمیٹڈ کارٹون ہے دعوت اسلامی والوں کا. 50 ملین ویوز, ٹھیک ہے, 60+ ملین ویوز, 60+ ملین ویوز, کروڑوں میں. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کی ہے. وجہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا گھر میں فارغ بیٹھا ہے, اس کے پاس کوئی کرنے کے لیے ایکٹیویٹی نہیں ہے. 4-5 سال کی عمر میں اسکول جائے گا, اس سے پہلے وہ گھر میں کیا کرے؟ پہلے تو مائیں ٹائم دیتی تھیں, اب تو ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس بھی اسکرین ہے. تو بچوں کو وہ اسکرین لگا دیتی ہیں. اب سارا دن بچے نے کیا دیکھنا ہے؟ کوکو میلن, موٹو پتلے کے کارٹون دیکھے گا پھر. تو اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو وہ
کچھ اور کانٹینٹ کنزیوم کرے گا. تو بہتر ہے کہ ہمیں کانٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہیے اور اس کو کام سمجھ کے کریں, ایک دینی کام سمجھ کے کریں. مطلب یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. وہ بچہ بسم اللہ بسم اللہ, اب دیکھیں ہر بچہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل وہ اس کی زبان کے اوپر ہوگا, وہ سننی وہی رہا ہے. اگر وہ بسم اللہ سن رہا ہے تو وہ اس کی زبان پہ بسم اللہ ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی سکھ کا بچہ, کوئی ہندو کا بچہ, کوئی انگریز کا بچہ ہے, مطلب وہ رائمز جو ہے, اصل میں رائمز کے اندر جو ایک ردم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جھوم پڑتا ہے, وہ اسی وجہ سے اس کو سنے ایگزیکٹلی, اور اس کی زبان پہ بھی اللہ کا نام جاری ہو جائے. تو اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. تو اس لیے اس کو کام سمجھ کے میرے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے, اور ایجوکیشنل پرپس کے تحت ہو تو کوئی حرج نہیں. باقی وہ دیکھیں وہ جو ریسٹرکشنز ہیں اس کی لمیٹیشن ہے وہ تو واضح ہیں کہ اس میں ولگیرٹی نہ ہو, اس میں جیسے ڈیوائن جو ہے کریکٹرز نہ دکھائے جائیں. جیسے کچھ ایسے کریکٹرز کی جن کی جو ہے وہ ڈیوائن کوالٹیز دکھا دیتے ہیں, جیسے یہ مطلب آپ کہہ لیں انڈیا میں, انڈیا کی ایک بڑی انڈسٹری ہے کارٹون کی. جی وہ تو دکھاتے ہیں اپنے سارے بتوں کو اور ان کو دیوی دیوتاؤں کو دکھاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ہنومان اور پتہ نہیں کون سا اور فلاں یہ وہ. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مسلمان بچوں, کیونکہ ہمارا مسلمان بچہ جو ہے اب اچھی خاصی ہندی بولنا شروع ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ وہ ساری ویکیبلری جو ہے وہ وہاں سے سنتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ کوکو میلن دیکھے اور وہ چیزیں وہ آپ اپنا اس کو کنٹینٹ دیں, وہ اپنا دیکھے تاکہ وہ یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائنلی اس میں ای کامرس کے حوالے سے ایک دو کویشچن ہے جس کو ہم ذرا تھوڑا سا کر لیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا کہ ای کامرس میں ایک بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسے امیزون, ای بے ہے, وہ تو لیتے ہی ایڈوانس پیمنٹ ہے یار, وہ ایڈوانس کارڈ سے کٹے گی تو آپ کو چیز آئے گی سیدھی سی, وہ تو چیز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر کچھ آن لائن اسٹور بنے ہوتے ہیں جو کہ فزیکل بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے آن لائن بھی اپنا اسٹور کھولا ہوتا ہے, تو ڈائریکٹ آپ آرڈر کرتی ہیں تو آپ کو کیش آن ڈلیوری دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والا کام بھی ہوتا ہے. پھر ایک آپ آن لائن دیکھتی ہیں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کوئی سرپرائز باکس بیچ رہا ہے, کوئی لکی ڈرا, آپ کو پتہ ہے اسپن دا ویل ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کو کچھ ایڈوانٹیج وغیرہ ملتی ہیں لکی ڈراز کے ذریعے. تو یہ ساری چیزیں کیا اس زمن میں اوکے؟ دیکھیے اس میں بھی انسرٹینٹی آ جاتی ہے. اچھا, وہی جو ابھی ہم نے 4 پرنسپلس کی بات کی, جہاں انسرٹینٹی آئے گی نا, اسپن دا ویل میں کیا انسرٹینٹی ہے, ایسے ہی ہے, کہاں آ کے روکے گا. بالکل ٹھیک ہے, لکی ڈرا کے اندر بھی انسرٹینٹی ہے. ہاں ایک صورت یہ ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جی ایک وہ لکی ڈرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت کی چیز خریدی. ٹھیک ہے, اب جیسے رحیم اسٹور ہے, ٹھیک ہے, رحیم اسٹور سے آپ نے گروسری کی, ٹھیک ہے, اب گروسری آپ نے کرنی تھی. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے اگر 10,000 کی یا 15,000 کی گروسری کی ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ ایک ٹکٹ دے دیتے ہیں. وہ ایک باکس میں ٹکٹ ڈال دیں گے, تو مہینے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں قرآن اندازی کریں گے, اور جس کا نام نکلا اس کو ہم عمرے پہ بھیج دیں گے, یا اس کو موٹر سائیکل دے دیں گے, یا اس کو گاڑی دے دیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی, یعنی آپ آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے اپنی بائک میں, گاڑی میں ڈلوانا ہے, آپ کی ضرورت ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ کو کوپن پکڑا دیتا ہے, کہتا ہے جی ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے کہ موٹر سائیکل نکلے گی. تو ٹھیک ہے, یعنی آپ جانتے بوجھتے اس کے اندر شریک نہیں ہو رہے, تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام سمجھیں. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ خواہ مخواہ اس لکی ڈرا میں شامل ہونے کے لیے وہ چیز خریدتے ہو. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نظام کا حصہ بن رہے ہو, پھر یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک, پھر اس کا جواز نہیں. صحیح. باقی ڈسکاؤنٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اس میں کوئی آفرز وغیرہ ہوں تو آفرز کا خرچ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. فائنلی وہی بات کی, اگر فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس اسٹاک پڑا ہے اور وہ آن لائن اسٹور کھولتا ہے اور وہ پھر کیش آن ڈلیوری دیتا ہے, وہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, وہ تو اس میں کوئی چیز, اس کے پاس چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ آن لائن کے اندر آپ کام میں اب یہ سمجھ لیں کہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگ کر سکتے ہیں. دراز بھی آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے دراز کے اوپر کوئی دکان کھولنی ہے مثال کے طور پر, وہ کہتا ہے اتنے پیس یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹاک میں ہوں گے, ہاں تب ہم آپ کو کھولنے دیں گے. دیکھیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ مطلب ماڈرن بزنس ہے نا, وہ کوئی مذہبی اصولوں کے مطابق تھوڑا چلا رہا ہے کہ اگر ایک چیز اس کے پاس اسٹاک میں نہیں ہے وہ بیچنا شروع کر دے گا تو ہمارا پلیٹ فارم خراب کرے گا. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. یعنی اس کے اندر وہ یقینی بناتا, پلیٹ فارم بھی یقینی بنائے, اور ساتھ میں جو وہ ہے جس کا آن لائن اسٹور ہے وہ بھی. تو کل ملا کے آن لائن چونکہ اب
کام اور یہ چیزیں آگے بڑھنی ہی ہیں تو ہم نے اس شو میں کوشش کی کہ جتنی ہم ہو سکیں گائیڈ لائن ناظرین کو دے سکیں. اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی. انشاءاللہ مزید بھی اس کے اوپر اگر آپ کے کامنٹس آئیں گے اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو مزید بھی جوابات دے سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہم نے بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ بھی فیوچر میں بھی موقع ملے گا تو ان چیزوں کو مزید بھی ہم ضرور ڈسکس کریں. مزید سوالات آئیں گے تو ہم ان کو اس کے اوپر پھر پروگرام کر لیں گے اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کی گائیڈنس کے لیے جو آپ کمنٹ کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پرووائڈ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں شو سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.